अलवी साहब को भी मेरा शुक्रिया आपके पेशेंस का। और इस पूरी पॉडकास्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि 3 से 4 ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो कि फराही स्कूल ऑफ थॉट से या गांधी साहब की फ़िक्र से निकलते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स क्या हैं। तो पहला ये जो भी जरिया भाई ने बात की 30 साल खिलाफत वाली, ठीक है, और उसके अंदर जैसे गांधी साहब का जो मुकदमा है वो ये है कि जी ये तो नबी आए थे, नबी आते हैं, सजा जजा का मामला होता है और वो ही सहाबियों ने कंटिन्यू किया, राइट। वो तो हजरत उमर के जमाने में कंप्लीट हो गया था, तो फिर उनको तो खत्म कर देनी चाहिए थी खिलाफत उस पॉइंट पे। उन्होंने आगे 30 साल क्यों चलाया? वही ना, यही तो कह रहा हूँ मैं भी। क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मज़ीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे साथ जो गेस्ट्स हैं उसके अंदर हम एक अब डिफरेंट फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास एक रेजिडेंट गेस्ट मौजूद रहें जब भी उनके पास टाइम हो, जो कि ज़रिया बाशमी साहब हैं। बीच में गेस्ट्स को बुलाते रहेंगे जिसमें हम कोशिश ये करेंगे, बेसिकली पर्पज़ ये है ये फॉर्मेट का कि हम डिस्कशन को, डिस्कोर्स को खोलें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों को लेके आएँ और उसके ऊपर डिस्कशन करें, बात करें, चीज़ों को खुद भी समझें, आप लोगों के लिए भी समझने के लिए, और क्लैरिटी करें। इसको फर्दर डिले किए बगैर लेट्स स्टार्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती तला अलवी साहब, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम ज़रिया भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आई होप आप भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। और मुफ्ती साहब आप भी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आई होप जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो पर्पज़ है इस डिस्कशन का, सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि तला अलवी साहब को हमने दावत दी है, तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तला अलवी साहब। इसको हम कोशिश ये करेंगे कि पहले तो थोड़ा सा आप ब्रीफली, अगर मेरे लिए भी, ज़रिया भाई के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, थोड़ा सा ब्रीफली अगर ज़रा बताइएगा कि क्या आप मैंने देखा है आपके नाम के साथ ऑफिशियली मुफ्ती लिखा है, तो क्या आप ऑफिशियली मुफ्ती यानी कि बाकायदा आप मुफ्ती हैं, नहीं हैं? और आपकी जो ट्रेडिशनल वो जर्नी है वो किस तरह की है? दुनियावी हिसाब से आपकी एजुकेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया बासित भाई। बेसिकली हमारे यहाँ जो रिवायती तर्ज तालीम है, मदारिस के अंदर उलमाए कराम को जो तालीम दी जाती है, उस तरह तो मैंने तालीम हासिल नहीं की। अलबत्ता जो मदारिस के अंदर माया नाज उलमाए कराम मौजूद होते हैं और तलबा को दीन इस्लाम सिखाते हैं, फ़नून से उनकी वाकफियत होती है, तो अपनी मदद आप के तहत मैंने तालिब इल्मी के ज़माना में ही मुख्तलिफ़ अहले इल्म के पास जाकर जो दरस निज़ामी की बुनियादी किताबें हैं उन पर दस्तरस हासिल की थी। उसमें उलमाए देवबंद के भी बाज़ हज़रात हैं, उलमाए बरेली के भी बाज़ हज़रात हैं और बाज़ उलमाए अहलुल हदीस के भी अकाबिर उलमा से मैंने जो दरस निज़ामी की उम्महात कुतब हैं या जो फ़नून हम मदारिस के अंदर पढ़ते हैं, उनको मैंने इन अकाबिर उलमा की खिदमत में जाकर अपने अंदर वो इस्तेदाद पैदा की। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी है, कहीं मसला पैदा होता है तो अहले इल्म से रहनुमाई भी लेते हैं। तो ये तो एक हो गया दीनी पस मंज़र कि बाकायदा 8 साल मैंने मदरसे में उस तरह तालीम हासिल नहीं की, लेकिन अपने शौक़ के लिहाज से जो अकाबिर उलमा है उनकी पास जाकर अरबी ग्रामर, सर्फ, नहव, इसके अलावा बलागत, कुरानिक स्टडीज़, साथ उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह और जो बुनियादी फ़नून की चीज़ें हैं कुरान और सुन्नत को समझने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल का अरसा मैंने इसमें सर्फ किया और अल्लाह का फ़ज़ल है फिर सेल्फ स्टडी करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक मॉडर्न एजुकेशन का ताल्लुक है तो मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में एम फिल किया है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है तालीम का।
جی میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ انٹرسٹنگ بات بتائی ہے مفتی صاحب نے کہ یعنی باقاعدہ طور پہ ایک جو ہماری سمجھ سے جو ہماری سمجھ میں ہے بات وہ یہ کہ ہمارے ہاں مدارس سے ایک باقاعدہ طور پہ کورس کے تھرو آپ 8 یا 9 سال کا غالباً عرصے کی ایجوکیشن کے بعد درس نظامی کے وہ جو پورا کورس سلیبس ہے اس کے تحت پھر جب آپ وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ آپ اس مدرسے سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں اور وہ مدرسہ آپ سے ایسوسیٹڈ رہتا ہے تھرو آؤٹ یور کریئر جب آپ اپنے درس و تدریس کا معاملہ شروع کرتے ہیں، جو میری سمجھ میں ہے۔ تو جب آپ نے جو ذکر کیا مفتی صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرائیویٹلی آن یور اون آپ نے یہ سارے ان کے کورس کے سلیبس کو آپ نے پڑھا اور ان کے ساتھ پرائیویٹلی ان کے ساتھ انگیج رہے، یعنی اگر آج آپ کوئی گفتگو ایسی کرتے ہیں یا کبھی بھی آپ اپنے پلیٹ فارمز پہ جب آپ کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جیسے باسط صاحب نے کہا کہ آپ کا جو انکلینیشن ہے تھوڑا سا فراہی اسکول آف تھاٹ یعنی حمید الدین فراہی صاحب مرحوم کے اسکول آف تھاٹ سے الائنڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ جو ہمارے پریولنٹ تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کا سسٹم ہے وہ اور فراہی صاحب کے اسکول کو دو پیرلل اسکولز کہا جاتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، دونوں کی نظریاتی اختلافات اور دین کی تعبیر ہی بہت بہت لحاظ سے اتنی منفرد ہے فراہی اسکول آف تھاٹ کی کہ مدارس اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ اپنے آپ کو مدارس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ ان کی تعبیر ہی مختلف ہے دین کی۔ تو کیا میں یہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا ایسوسیشن مدارس سے اس طرح سے نہیں بنے گا، یعنی آپ کی گفتگو ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی؟ دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ امام فراہی رحمہ اللہ نے جب دین سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا تو ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ امام فراہی نے کوئی نئی بات کی۔ اگر ہم ماضی کے علم کا مطالعہ کریں تو بعض ایسے موضوع ہیں جس پر امام فراہی نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو امام فراہی نے موڈیفائی کیا ہے، کوئی نئی بات اس میں بیان نہیں کی، چاہے آپ اس کو قرآن فہمی کے لحاظ سے اصول تفسیر کا مسئلہ کہیں یا حدیث کے لحاظ سے غامدی صاحب کی فکر پر ہم جب بات کریں گے تو میں بتاؤں گا، سنت کو لے لیں تو یہ سارا کچھ ماضی کی ہماری علمی روایت میں ہمیں ملتا آ رہا ہے۔ اطلاقات میں آ کر اختلافات ہو جاتے ہیں، البتہ مدارس کے اندر جو تقلیدی ذہن ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب فراہی سے متاثر نوجوان کبھی بھی مدرسے کے ساتھ اس طرح نہیں جڑ سکے گا جو تقلیدی ذہن رکھتے ہیں، لیکن جو آزاد خیال ہیں بے شک مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں رہ کر انہوں نے ان علوم اور فنون پر دسترس حاصل کی ہے۔ ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں کہ وہ غامدی صاحب کی فکر سے، امام فراہی کی فکر سے متاثر ہو کر اب غامدی صاحب کے ساتھ ہی دین کا کام کر رہے ہیں، البتہ جو تقلیدی ذہن کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے، اور غامدی صاحب بھی کیا کسی بھی آزاد خیال فکر کی طرف وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ البتہ خود دیوبند کے اندر آپ مدارس کا حال دیکھ لیں کہ تقی عثمانی صاحب کے شاگرد مولا بنوری کی رائے کو اس طرح سے قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ جو تقلیدی ذہن ہے، تقی عثمانی صاحب اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں باقی علماء دیوبند نہیں رکھتے، تو تقی صاحب کے شاگردوں کا جو رویہ ہے وہ تقی صاحب کے جو شاگرد نہیں ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آج بھی تقی صاحب پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ اسلامک بینکنگ کے نظام کو جائز کیوں سمجھتے ہیں۔ تو خود دیوبند کے اندر بھی جو تقلیدی ذہن ہے اس کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کی رائے کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کا صرف غامدی صاحب سے تعلق نہیں ہے، نہ امام فراہی سے۔ مدارس کے ساتھ ہم بھی جڑے ہوئے ہیں، مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ غامدی صاحب کے ادارے میں آتے، غامدی صاحب سے جڑے ہوئے، ہمارے ساتھ بھی دوست احباب گپ شپ میں رہتے ہیں، لیکن جب تقلیدی ذہن ہوگا تو پھر کسی کے ساتھ بھی انسان نہیں جڑ سکتا۔ اچھا چلیں باسط صاحب، میرا خیال ہے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ میں کسی اور رخ سے گفتگو کرنا چاہ رہی، یعنی میں کوئی اور اینگل دیکھ رہا ہوں اس بات کا، مفتی صاحب شاید اس کو میں سمجھا نہیں پا رہا، کیونکہ جو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ جو پریولنٹ امپریشن ہے نا دنیا علم کا ہمارے خطے کے لوگوں کا، جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش سے منسلک جتنے بھی لوگ ہمارے علماء کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کی آراء پر مبنی اپنی فقہ کو ترتیب دیتے ہیں،
تو اس میں جو سمجھ بوجھ عام فہم اور خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی دو طبقات ہیں، ایک عام فہم اور ایک جو خاص علوم کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ان دونوں کی بیسک رائے یہ ہے جو میں آپ سے جس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ مدارس کے جتنے بھی علماء ہیں، جو چاہے ہمارے پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہوں، ضروری نہیں کہ وہ ہم کسی ایک اسکول کو ادھر ڈسکشن میں لائیں، تمام کے تمام مدارس سے فارغ التحصیل جتنے بھی علماء ہیں وہ فراہی اسکول مکتبہ فکر کو اپنے آپ سے اس لیے بھی منسلک نہیں کرتے، کیونکہ نہ صرف اس لیے کہ وہ آزاد خیالی کی گفتگو جو آپ نے کی وہ ہے، بلکہ دوسرا یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جو دین کے بیسک ستون ہیں، ان بیسک ستون میں تو اہل تشیع اور اہل سنت بھی کسی نہ کسی حد تک مشابہت رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اہل سنت اور اہل تشیع کو دو کلاسیفیکیشن میں ڈالیں اور اہل سنت مکتبہ فکر میں جب آپ فرائی صاحب کے اسکول کو پیرلل میں رکھتے ہیں مدارس کی اسکول آف تھاٹ سے، مکتبہ فکر سے، تو ایسی نمایاں چیزیں اور بنیادی چیزوں میں ایسی آپس میں تفریق آتی ہے کہ جس میں ایک پڑھا لکھا شخص یا جس کا جو دین سے معمولی سا بھی شغف رکھتا ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دونوں مختلف سکول ہیں بنیادی طور پہ۔ مثال کے طور پہ میں دو ایک باتیں جو یہاں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے غامدی صاحب، کیونکہ میرے اساتذہ میں ان کو شمار کرتا ہوں، میں نے اپنی ٹین ایج سے لے کے آج تک میں کسی نہ کسی حوالے سے غامدی صاحب سے، ان کے لیکچر سے، ان کے کتب سے استفادہ کرتا ہوں، اور انتہائی ادب کے ساتھ میں ان کے تمام لیکچرز کو سنتا سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی چیزوں پہ میرا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف سامنے آتا ہے، میری فکر میں سامنے آتا ہے کہ میں دین کی تعبیر مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں، اور غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ، فرائی صاحب کا اسکول آف تھاٹ، امین احسن اصلاحی صاحب کا اسکول آف تھاٹ ایک پیرلل میں ڈفرینٹ رائے سامنے رکھتا ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے لے کے مہدی علیہ السلام کے آنے سے لے کے، جس پہ یہ تمام شیعہ سنی اجماع ہے ان دونوں ہستیوں کے آنے کا، فورتھ کمنگ کا، واپس آنے کا، ان کے اٹھائے جانے کا، ان کے پردہ کرنے کا، یہ سارا کانسیپٹ اس پہ اہل تشیع اور اہل سنت متفق ہیں۔ فرائی اسکول آف تھاٹ جو ہے، فرائی مکتبہ فکر جو ہے، یہ میں نے ایک ایسپیکٹ رکھا سامنے آپ کے، دوسرا اس طرح کے دو چار ایسے ایسپیکٹس ہیں جس میں اتنا بنیادی فرق آ جاتا ہے کہ آپ یہ کیونکہ اس چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ وہ دین کے ایلیمنٹس ہیں، ستون ہیں، جن کے اوپر ہمارے ایمان اور عقائد کی بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ میں اس فرق کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ فرائی مکتبہ فکر سے ہے تو بیسک کلاسیفیکیشن میں ہی آپ کو میں ذاتی طور پہ ایک منفرد مقام پہ رکھوں گا، فرائی صاحب کے اسکول کے پہ رکھوں گا، اور مدارس کے اسکول آف تھاٹ کو ایک منفرد جگہ پہ رکھوں گا۔ میں دونوں کو کبھی بھی ایک اینگل سے تصور میں نہیں لا سکتا۔ جو بھی اس دین میں فکر کرے گا اور علماء کو پڑھے گا، وہ آپ کو دو کلاسیفیکیشن میں ڈالے گا ہی ڈالے گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی بات سے اتفاق ہے۔ اب آپ نے بات کو تفصیل سے بیان کیا، ایسے ہی ہے جب بھی ہم دین کی تعبیر پر بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مکتب فراہی کا جو اصول ہے، مکتب فراہی کے جو نظم ہے، ان کے فکر کو لے کے چلنے کا پورا طریقہ کار ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موجودہ جو روایتی علماء ہیں ان سے شدید اختلاف کرتے ہیں، اصول میں بھی اور فروع میں بھی۔ تو اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مدارس کا الگ نظام فکر ہے اور فراہی مکتب فکر ایک الگ نظام ہے، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ باسط بھائی۔ تو آئی تھنک جہاں تک مجھے بات سمجھ آئی ہے، بیسکلی ریاب صاحب یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک عام امپریشن ہے، وہ اس طرح سے ہے جس طرح مفتی صاحب نے مفتی طلحہ صاحب نے جس طرح سے مینشن کیا کہ بہت کولیبریٹو قسم کی وہ ہے تمام معاملات ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس پوری پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ 3 سے 4 ایسے پوائنٹ آف ویوز جو کہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے یا غامدی صاحب کی فکر سے نکلتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اوپر آرگیومنٹس اور کاؤنٹر آرگیومنٹس کیا ہیں۔ تو پہلا جو سب سے نمبر 1 جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ باقی کی جو 3-4 پوائنٹس ہیں وہ آسان ہو جائیں ڈسکس کرنا، وہ میں ایک
کرکس میں دونوں پوائنٹ آف ویوز مینشن کر دیتا ہوں, اور پلیز طلحہ صاحب اور ذریعہ صاحب پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں کوئی چیز اس کوئک بریف کرنے میں اگر مس کر جاؤں. حدیث اور سنت کے اوپر جو ٹریڈیشنل فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ وہی سنت ہے, اور کیونکہ قرآن میں سنت کی طرف ہمیں بڑھایا گیا ہے تو اس وجہ سے جو بخاری اور امام بخاری امام مسلم کی طرف جو کتابیں منسوب کی جاتی ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں اس میں جو تمام احادیث صحیح احادیث ہیں وہی سنت ہیں, اور اس کی پروٹیکشن بھی اسی طریقے سے ہوئی ہوئی ہے جس طریقے سے قرآن کی پروٹیکشن ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ قرآن کے اندر سنت کی طرف بڑھایا گیا ہے تو سنت یہی ہے, اور سنت کی بھی پروٹیکشن اسی طریقے سے ہوئی ہوئی ہے. یہ ایک ٹریڈیشنل میں نے خالی کوئک اس کے اندر خالی میں یہ بیان کر دیا کہ ٹریڈیشنل فلاسفی کیا ہے. غامدی صاحب کی فلاسفی یہ ہے کہ جی جو حدیث ہے وہ ایک ہسٹوریکل ریکڈ ہے, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی, اگر اس پہ آپ کو تسلی ہوگی تو آپ اس کو لیں گے, نہیں ہوگی تسلی تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. میں نے بہت ہی کوئک سمری کے اندر یہ دونوں فلاسفیز بتا دی ہیں. ادھر سے میں ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے میں ذریعہ بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ اگر اگلے 2 سے 4 منٹ کے اندر جو میں نے آپ کو فرائی اسکول آف تھاٹ یا غامدی صاحب کی جو فلاسفی کے اوپر میں نے بات کی ہے, بیفور ذریعہ بھائی آپ جواب دیں, طلحہ صاحب اگر کوئی کریکشن کرنی ہو تو کر دیجیے گا جو میں نے غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بیان کیا. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 2 طرح کے بنیادی, ویسے تو کلاسیفیکیشن فردر اور زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن 2 بنیادی اسکولز آف تھاٹ ہمیں نمایاں دکھائی دیتے ہیں اپنے اس علم کے میدان میں. وہ ان میں ایک تو یہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے اسکول جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حدیث کی جو کتب اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ کی صورت میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں. جتنے بھی فقہ سے, یا جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا نا کہ تقلید, جتنے بھی مقلد لوگ ہیں جو کسی ایک فقہ کے مقلد ہوتے ہیں, ایک سکول یہ ہے کہ مقلد جتنے بھی ہیں وہ اپنے امام کی تمام تر احادیث کو سے ہی فقہ کو ترتیب دیتے ہیں, اور اس میں ڈسکشن کا روم ضرور رکھتے ہیں, اس میں وہ بحث کی گنجائش رکھتے ہیں, وہ بھی حدیث کی صحت سے منسلک جتنے بھی روایات ہیں کہ اگر وہ اس کی سند میں کوئی گنجائش ایسی آتی ہے کہ اس کی سند میں کوئی کسی قسم کا شک یا شبہ آتا ہے تو وہ اس حدیث کو بحث میں لا سکتے ہیں. جہاں تک اس کی صحت کی نشاندہی ہو جائے کہ وہ اگر صحیح اسناد کے اوپر مبنی ہے تو پھر مقلد اپنی فقہ کو ترتیب دیتے ہوئے ان صحیح احادیث پر ہی اپنے دین کو, اپنی پریکٹس کو, اپنے عمل کو مرتب دیتے ہیں. اور دوسرا سکول ہے جو اہل حدیث کا, جن کو اہل حدیث کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے, لیکن حالانکہ وہ اہل حدیث سے ہٹ کے بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد تصور کرتے ہیں, اور وہ کسی بھی امام کی کسی بھی صحیح حدیث کو اپنے اعمال, اپنے ڈیلی بیسس کی روزمرہ کے معاملات میں اپنے فقہ کی ترتیب دینے میں وہ کسی بھی حدیث کا حوالہ لے کر اپنے اپنی اصولیات کو اس پر کی بنیاد اس پر بنا لیتے ہیں. یہ مقلد اور غیر مقلد کا بیسک کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک معروف اصطلاح ہے لوگوں میں, اور ان کے لائف کی پریکٹس میں, ان کی زندگی کی تمام اصولیات جس میں نکاح سے لے کے ان کی طلاق کے معاملات سے لے کے ان کی انہیریٹنس یعنی وراثت کے معاملات, ان کی تدفین سے لے کے ان کی نماز کے طریقت سے لے کے وہ تمام روزے رمضان اور تمام عبادات کو جس بنیاد پر مرتب دیتے ہیں, غیر مقلد اس میں تمام کے تمام امام اربعہ کی کسی بھی صحیح حدیث سے استفادہ کرتے ہیں, اور مقلد کسی ایک امام کی صحیح اسناد پر مبنی احادیث کے اوپر یہ بیس کرتے ہیں. یہ تو ہیں وہ 2 بیسک کلاسیفیکیشنز جو ہمارے معروف اصطلاحات ہمیں سنائی دیتی ہیں.
اس سے ہٹ کے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو چاہے وہ فراہی مکتبہ فکر ہو، فراہی صاحب کی تفسیر، اور امین حسن اصلاحی صاحب کا مکتبہ فکر ان کی اصولیات پر مبنی اپنی زندگی کو مرتب دیتا ہے، تو یہ ایک تیسرا ایک اسکول ہمارے سامنے آتا ہے. اور ریسنٹ ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس چیز کو فروغ ملا، اور جس طرح مولوی اسحاق صاحب مرحوم انہوں نے باقاعدہ اپنی طرف سے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے احادیث کی شرح بھی کی اور قرآن کی تفسیر پہ بھی بیان کی، اور ایک اور فکر کو جنم دیا جو ایک چوتھی اس وقت ویسے تو کافی ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ چوتھی اس وقت اس ایرا میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چوتھی ایک فکر جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. تو اب یہ 4 سکولز ہیں. میں اپنے آپ کو ذاتی طور پہ غیر مقلد ہی تصور کرتا ہوں، اور میں تو اہل تشیع کی کتب سے یعنی بہار الانوار ہو، اصول کافی ہو، یا امام جعفر علیہ السلام کی تعلیمات سے جنریٹڈ دیگر کتب کی احادیث اور ان کی روایات سے بھی استفادہ کرتا ہوں. جب تک کہ مجھے وہ قرآن پاک سے تصادم کرتے ہوئے کوئی چیز نہیں ملتی یا ایسی کسی معروف اصطلاح سے اور ترتیب سے تصادم کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی، تو میں اس کو اپنی زندگی کے اصولیات پر یعنی اپنی زندگی کو ان اصولیات پر مرتب کرتا ہوں. اور یہ میرا ذاتی اسکول ہے، سوچ ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی کیونکہ آگے کی ڈسکشن میں میں آپ کو جب کوئی چیز بیان کروں گا تو میں تمام کی تمام کتب کی تمام ان معروف اصطلاحات کو ہی سامنے لاؤں گا جن سے آپ لوگ بھی واقف ہوں گے اور جن سے باقی علمی سطح پہ بھی لوگ جو ہیں اس کو authenticated کر سکیں گے by means of references that we will use انشاءاللہ. جی اللہ صاحب. جی دیکھیں، اس میں بنیادی بات یہ زریاب بھائی نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. اصل میں غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو واضح کیا ہے کہ وہ اپنی بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ محمد اور رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. خدا کی منشا کو تلاش کرنے کا، حاصل کرنے کا واحد ذریعہ محمد اور رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. یا میں اپنے الفاظ میں اگر اس کو بیان کروں، ایمان کا مرکز و محور، دین کا مرکز و محور، خدا کی منشا کا مرکز و محور محمد اور رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اب محمد الرسول اللہ سے دین کی حیثیت سے ہمیں 2 چیزیں ملی ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک سنت ہے. اب آگے ان کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید نقل تواتر ہے، سنت عملی تواتر ہے. ان دونوں باتوں میں پوری امت میں اختلاف نہیں ہے. اطلاقات میں آ کر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھنے میں تعبیر کا فرق ہے، لیکن پیغمبر اسلام سے ان 2 دین کے ان ماخذ کے منتقل ہونے کے اس پورے بات کو جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ تواتر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن مجید کو قولی تواتر حاصل ہے اور سنت کو عملی تواتر حاصل ہے. اصل دین ان 2 میں ہے، سنت متواترہ میں اور قرآن مجید میں. تیسری چیز بھی رسول خدا سے ہمیں ملی ہے جس کو ہم اخبار احاد یا حدیث کہتے ہیں. اس پر آ کر غامدی صاحب نے جو رائے قائم کی ہے وہ بھی ہمیں ماضی کے فقہا میں مل جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، امام مالک کو پڑھ لیں، امام شافعی کو پڑھ لیں، اس کے علاوہ ابن حزم کو پڑھ لیں. اب تیسری چیز جو حدیث ہے، اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کہاں پر رکھنا ہے. تو غامدی صاحب بھی حدیث، جیسا کہ زریاب بھائی نے بھی کہا کہ غامدی صاحب بھی حدیث کو قرآن و سنت کے تابع رکھ کر مانتے ہیں. امام شافعی بھی حدیث کو قرآن و سنت کے تابع رکھ کر مانتے ہیں. اس کے علاوہ باقی فقہا بھی قرآن و سنت کے تابع اور بعض عقل کے تابع، کوئی اہل مدینہ کے عمل کے تابع، اس طرح کی اور بھی آراء سامنے آتی. امام شاطبی کو بھی آپ پڑھ لیں الموافقات میں. تو اصل چیز کیا ہے کہ کوئی بھی اہل الحدیث کے علاوہ، ابن حزم رحمہ اللہ کے علاوہ، کوئی بھی حدیث کو اصلاً دین کا ماخذ اس طرح نہیں مانتا جس طرح قرآن مجید اور سنت کو مانا جاتا ہے. حدیث کی اتھینٹسٹی کے لیے، اس سے مسائل کے استنباط کے لیے ہمیشہ قرآن و سنت سے اصل تلاش کر کے آقا علیہ السلام کی نسبت سے اس روایت کا فہم بیان کیا جاتا ہے. تو زریاب بھائی نے بھی اس بات کو بیان کیا، میں بھی اسی بات کا قائل ہوں، اور استاذ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ دین قرآن و سنت میں ہے، بنیادی مقدمات قرآن و سنت میں ہے، وہی اصل دین ہے.
اجماع اور تواتر سے وہ منتقل ہو گیا ہے. آگے لوگوں نے اپنی مرضی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی. صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنی ذمہ داری پر اپنے حافظہ کی بنیاد پر خود پر اعتماد کرتے ہوئے رسول اللہ کی نسبت سے آقا علیہ السلام کے علم و عمل کے اس تاریخی ریکارڈ کو بیان کرنا شروع کیا. اب چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخی ریکارڈ ہے، آپ کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے، تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے محدثین نے بھی اس کو قبول کرنے کے اصول بنائے. اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو روایت قرآن و سنت کے خلاف ہوگی وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ مختصر سا میں نے کوشش کیا کہ ہمارا جو مدرسہ فکر ہے اس کو میں بیان کر سکوں کہ اصل دین قرآن و سنت میں ہے، اخبار احاد یا احادیث اس کے ذیل میں ہے. اگر یہ تائید کریں گے تو ہم مانیں گے، تائید نہیں کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے. اس کے ساتھ ایک بات کا اضافہ کروں، استاذ محترم احادیث کو دین کی شرح و وضاحت کہتے ہیں کہ جو دین قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جو دین سنت میں بیان ہوا ہے، اسی کی تفہیم و تبیین ہے جو احادیث کے اندر آئی ہے. کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دین سے متعلق سوالات کیے ہیں تو رسول اللہ نے اس کی شرح بیان کر دی. قرآن کی کسی آیت کا عقدہ ہے وہ کھول دیا، کسی سنت کے اندر کوئی سوال پیدا ہوا اس کا آقا علیہ السلام نے جواب دے دیا. تو اس میں استاذ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ تمام ذخیرہ حدیث کو دیکھ لیں، حدیث کے اندر کوئی مستقل بذات دین بیان نہیں ہوا، کوئی نئی چیز بیان نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہوئی جس کا تعلق مسلمات سے ہو. دین قرآن میں بیان ہو گیا ہے، سنت میں بیان ہو گیا ہے، اسی کی شرح و وضاحت ہے جو اخبار احاد میں آگے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ مختصر سا میں نے وضاحت کر دی. شکریہ. صحیح ہے. پہلے تو میں پوچھ لوں، میں سوئچ کیا ہے تو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے اوکے. تو اچھا زریعہ صاحب، آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی بات ہے ایڈ کرنے کو؟ کیونکہ اب تو ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں جیسے سوال میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ بیسیکلی جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل فلاسفی ہے حدیث کی، اس کو ظاہر ہے کہ نگیٹ کیا جاتا ہے غامدی صاحب کی طرف سے. تو اس کے اندر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے زریعہ صاحب؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ جو بیسک انٹروڈکشن ہے ہماری فکر کا وہ ہم نے کر لیا ہے. اب اگلی سطح پہ چلتے ہیں کہ آپ کیا آگے پروگرام میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں اس چیز کے اندر. اچھا، اب جو دوسرا میں مقدمہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں، وہ ہے نظام کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اگین اس کے اندر میں کوئکلی دو جو فلاسفیز ہیں ٹریڈیشنل اور غامدی صاحب کی، ان دونوں کو میں سامنے رکھتا ہوں. ٹریڈیشنل فلاسفی یہ ہے، یا جو ایک اسکول آف تھاٹ سمجھ لیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا دنیا کے اندر، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو میں آ کے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. یہ ایک ٹریڈیشنل تھاٹ ہے، فلاسفی ہے. غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نظام کی کوئی کمپلژن نہیں ہے، کوئی فرضیت نہیں ہے. کر لیں تو اچھی بات ہے، مطلب کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. تو یہ دو اگین ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے پھر اگین زریعہ صاحب پلیز اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں اس کے اوپر، غامدی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر، اور پھر طلحہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. غامدی صاحب کے پوائنٹ آف ویو پر تو میرا خیال ہے مفتی صاحب، طلحہ صاحب ایکسپلین کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں تو خالی ایک ان کے گفتگو سے پہلے ایک سوال سامنے رکھ سکتا ہوں کہ وہ تاکہ اس کو جب ایکسپلین کریں فرائی مکتبہ فکر کے مطابق نظام کی اصطلاح کو جب وہ ایکسپلین کریں، تو میرا ایک سوال اس کے ضمن میں لے لیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام کے تمام تر جتنے بھی ہم تک ان کے بیان کردہ ان کی سیرت اور ان کے ادوار کی پریکٹسز
پر تو ہم جب بھی بحث کرتے ہیں کسی سے نظام کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے تو یہ خاص ڈیوٹیز تھیں، ان کو تو یہ حکم تھا، انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ایک کے بعد ایک اس ترتیب سے لوگوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ کامل ذات آقا علیہ السلام کی دین کی تکمیل کرتی ہیں، اور حجۃ الوداع کے مقام پر وہ کہتے ہیں کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ ٹاسک تھا، ڈیوٹی تھی، انہوں نے یہ کرنا تھا، وہ اسی مقصد سے دنیا میں آئے اور اپنے مقاصد میں سرخرو ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے یہاں سے وصال کر گئے۔ لیکن جہاں تک انبیاء علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے، تو میرا سوال خالی اتنا ہے کہ کیا ہم تک آج 1400 1450 سال کے بعد دین کی جو تعبیر ہمارے پاس ہے، کیا ہماری تعبیر افضل یا بہتر یا زیادہ معتبر ہوگی، یا ان خلفاء کی، ان اصحاب رضوان اللہ علیہم کی، یا اہل بیت علیہ السلام کی، جو آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی دین کی تعبیر لیتے رہے اور آقا علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد ایک دم سے ایک نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس سطح پہ کوشاں ہو گئے کہ یہاں تک کہ آپس میں ان کے وہ برسر پیکار ہوئے اس چیز کو کہ نظام کی سمجھ بوجھ بہتر سے بہترین کون اس کو لے کے آ رہا ہے، اور پھر وہ متفق ہوئے اور پھر اسی نظام کو ایک کے بعد ایک ٹرانسفر کرتے رہے کسی نہ کسی صورت میں، جس میں چینجز بھی آتی رہیں، جس میں اس کو انسٹیٹ کرنے کے لیے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے مختلف ادوار میں وہ مجلس شورا ہو یا اور کسی طریقے سے اس نظام کو ٹرانسفر شفٹ آف سسٹم یا نظام کو آگے ٹرانسفر کرنے میں وہ کوشاں رہے، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے بعد کے نظام کو اگر ہم بحث میں نہ بھی لائیں تو خلافت راشدہ کو کیا ہم ایک نظام کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو کیا ان اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کو جو تعبیر آقا علیہ السلام سے دین کی اور دین کے آقا کے جانے کے بعد کی جو احکامات کی صورت میں ان تک پہنچی وہ معتبر افضل ہے، یا ہمارے اب کے علماء جو نظام کو کسی ضروری سطح پہ رکھتے ہی نہیں ہے کہ نظام نظام کا کہیں پہ تلقین نہیں ہے، آپ اپنا جو مرضی کریں، تزکیہ کریں، اکیلے میں رہیں، دارالکفر میں رہیں، جہاں پہ بھی رہیں، نظام کی کوئی بحث نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں کو دین کی تعبیر زیادہ سمجھ میں آئی تھی یا ہم لوگوں کو یا ہمارے علماء کو زیادہ سمجھ میں آئی ہے؟ اس سوال کو ضمن میں لے کے ہم نظام کے اوپر طلحہ صاحب سے فرعی مکتبہ فکر کی روشنی میں جواب لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب نے، آپ بھی جانتے ہیں کہ نظام کے حوالے سے غامدی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اصل میں استاذ محترم کا موقف یہ ہے کہ دین کا جو مقصود ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ دین کا مقصود اصلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دھرتی پر اپنی شریعت کا نفاذ چاہتا ہے، اس کی تائید میں وہ قرآن و سنت سے دلائل بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے صحابہ کرام کی بات کی، تو علم کی دنیا میں یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ ان کی رائے افضل ہے، ان کی رائے افضل ہے۔ ہم دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر کی رائے کو ہمیں لے لینا چاہیے چونکہ وہ آقا علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہیں، یا سیدنا علی کی رائے کو لے لینا چاہیے، اختلاف چاہے ان سے سیاسی ہو، فقہی ہو، علمی ہو، جس نوعیت کا بھی ہو، وہ دلائل کی روشنی میں ہوگا۔ ہاں، میں اپنے دلائل میں کمزور ہوں تو اس کو واضح ہونا چاہیے، یا میں جس معتبر یا محترم شخصیت سے اختلاف کر رہا ہوں وہ اگر کہیں کمزوری پر ہیں تو اس کو واضح ہونا چاہیے احترام کے ساتھ۔ اختلاف صرف محمد رسول اللہ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحابہ کرام کی بات کی تو وہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی الگ نظام متعارف کروایا۔ آقا علیہ السلام نے جزیرہ نما عرب میں اتمام حجت کیا، اس کے نتیجے میں پورے جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا، آقا علیہ السلام کو اقتدار ملا، جیسے ریاست مدینہ ہے، اس کے بعد فتح مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، تو
تو غامدی صاحب نے کبھی اس کی نفی نہیں کی کہ اگر کسی خطے میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور کوئی ان کو تنگ بھی نہ کرے اور پھر بھی وہ ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو حکومت دے دے. یعنی کہ اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنی ریاست قائم کرتے تو غامدی صاحب نے کبھی منع نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم ریاست میں ہیں، جو ہمارے ہاں مولانا مودودی کی فکر ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر ہے، غلام محمد پرویز صاحب کی فکر ہے، جو بھی نظام کی بات کرتے ہیں، اصل اختلاف ہمارا کیا ہے کہ قانون اتمام حجت کے ذیل میں جو آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہیں اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہے، اور جن احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کی بات کی، جہاد کی بات کی، غیر مسلم ریاستوں کو نیست و نابود کرنے کی بات کی، اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام آیات اور احادیث کا تعلق عہد رسالت کے ساتھ ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منکرین جن کو صحابہ کرام کے دور میں سزائیں دی گئی، اس کا تعلق نہ عمومی جہاد سے ہے، اس کا تعلق نہ تمام غیر مسلم ریاستوں کو قیامت تک کے لیے نیست و نابود کرنے سے ہے. تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ مسلمان الگ سے اپنی ریاست قائم نہیں کر سکتے، نہ یہ اختلاف ہے کہ مسلمان کسی آزادانہ خطے میں کوئی نظام کی بات نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو آپ شرعی مطالبہ بناتے کہ اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ نفاذ شریعت و اقامت دین ہو، تو قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ایسی کوئی حدیث ہے. جو پیش کی جاتی ہے اس کا سیاق و سباق ہی کچھ اور ہے، اور عربیت کی روح سے، نظم کلام کی روح سے، فصاحت و بلاغت کی روح سے وہاں پر الفاظ اس بات کی دلالت ہیں کہ بات ہی عہد رسالت کی ہو رہی ہے، اور احادیث کو چونکہ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے. میں ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات مکمل کرتا ہوں. اس پر مولانا مودودی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انسانوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ ان 3 باتوں پر مجھے یقین دلائیں، اعتماد میں لے لیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اقرار شہادتین کریں، نہیں تو ذمی ہمارے محکوم بن کر رہیں، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. اس حدیث کو لے کر نفاذ شریعت کی بات کی جاتی ہے کہ اگر کسی اسلامی ریاست کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، تو وہ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی غیر مسلم ریاست کی سرحد پر جا کر آج بھی یہ 3 شرطیں پیش کر کے ان کی حکومت کو نیست و نابود کر دے گی. اگر وہ سرنڈر کر دے تو ان کو محکوم کر لے گی یا ان کو کلمے کی دعوت دے گی. یہ اصل بنیادی اختلاف ہے کہ آج کس اصول پر غیر مسلم ریاستوں کو آپ نیست و نابود کریں گے. صرف اسی بنیاد پر کہ آقا علیہ السلام نے کر دیا تھا یا صحابہ کرام نے کر دیا تھا. صحابہ کرام نے بھی قانون رسالت ہی کو پورا کیا ہے، الگ سے کوئی نیا نظام اس درجے میں قائم ہی نہیں کیا. تو یہ مختصر سی بات ہے کہ اس میں کوئی مزید سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی ایڈریس کر لیں گے. اچھا، میرا خیال ہے تو یہ بحث تو طلحہ صاحب نے ختم ہی کر دی، یہ کہہ کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی مبارکہ کے علاوہ کسی بھی شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو میرا پہلا سوال کا جواب مجھے یہی موصول ہوا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا مولا علی علیہ السلام ہوں، ان سب کی خیال، ان سب کے دین کی تعبیر جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے ان کے کاغذوں میں، ان کے مطابق، اور ہمارے آج کے علماء کی تعبیر افضل ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے. ان کو دین کی سمجھ بوجھ میں کجی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے علماء کو شاید نہیں ہو سکتی. مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے بات. اور یہ کہ وہ جو 30 سال آف خلافت راشدہ میں جو 25 جنگیں ہم نے لڑی ہیں، جس میں 1.5 سے 2 لاکھ 3 لاکھ اصحاب شہید ہوئے ہیں، وہ شاید دین کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہمارے علماء بہتر سمجھ پا رہے ہیں. اور نظم جو ورڈ ہے جس سے نظام نکلا ہے، اگر نظم اسلام سے نکال دیں تو اسلام کے بنیادی ارکان ہی منہدم ہو جاتے ہیں، جس میں زکوٰۃ کا سسٹم ہو، نماز کی باقاعدہ جماعت کا سسٹم ہو، جمعے کا انعقاد ہو، عید کی نماز ہو یا قربانی ہو. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اس نظم میں، اور شرعی جتنی بھی تقاضے ہیں، شریعت کے جتنی حدود ہیں، حدود نافذ کرنے کے لیے ہی ایک نظم کا ہونا ضروری ہے، جس کو ڈسپلن کہتے ہیں انگریزی میں. اسی نظم سے نکلا ہے نظام کہ جب تک ریاست موجود نہیں ہوگی جو ان اصولیات کو، ان حدود کو نافذ نہیں کرے گی، تب تک اسلام اپنی حیثیت میں نمایاں ہی نہیں ہو سکتا ایک دین کی صورت میں. یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کرتے رہے اپنی زندگیوں میں. یہی انہی کی سنت پہ چلتے ہوئے جو 30 سال کی خلافت راشدہ ہم نے دیکھی، جس کے میں تو ان حدیث کا ریفرنس بھی نہیں دینا چاہتا کہ جس میں خلافت
खिलाफत राशिदा का पहले से आका अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया हो कि 30 साल तक मेरे उम्मत में राशिद खुलफा आएंगे। मैं उन हदीस का भी जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि तलहा साहब ने बहस खत्म कर दी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी गलत हो सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह ये सारे खुलफा गलत हैं, नाउज़ुबिल्लाह हमारे उलमा दुरुस्त हैं, कोई निज़ाम नहीं है। वो जंगें भी उन्होंने बेबुनियाद लड़ी, जो 30 जंगें 30 सालों में लड़ी, वो शहदा भी गलत शहीद हुए, जो जितने असहाब शहीद हुए उस पता नहीं किस चीज़ में आपस में लड़ते रहे, वो कौन से नज़म को कायम करने के लिए लड़ते रहे। फिर वो जो फतूहात उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आउटसाइड द डोमेन ऑफ इस्लामिक रियासत उसको वुसअत देने के लिए हुई, वो तमाम बेबुनियाद साबित हो गई, क्योंकि इस सवाल के जवाब में कि कोई भी गलत हो सकता है और अब के उलमा निज़ाम को गलत कहते हैं तो वो सारा का सारा 30 साल का निज़ाम ही गलत साबित हो जाता है उस जवाब से। तो मैं तो इस बहस को यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि किसी और सवाल पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जितने भी गुफ्तगू होगी उसका मयार ही ये होगा कि खुलफा नाउज़ुबिल्लाह गलत सोचते रहे, हमारे उलमा ठीक सोचते रहे। अब उसके इस्तदलाल तो छोड़ दें, आपने तो बुनियाद ही हिला दी, आपने वो बुनियाद ही गिरा दी कि उनको दीन की समझ बूझ कम आई थी नाउज़ुबिल्लाह, हमें ज़्यादा आ गई है, हमारे उलमा को ज़्यादा आ गई है, इसलिए हमें अपने इन उलमा पर इन्हिसार करना चाहिए, उनकी उस हिस्ट्री पर जिस हिस्ट्री को अहले तशय्युई, अहले सुन्नत और यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जिस हिस्ट्री को मनोअन लिख चुके हैं कि कब कब कौन से निज़ाम के इस्टेब्लिशमेंट में कहाँ कहाँ गुंजाइश होती थी, कहाँ लड़ाई होती थी, कहाँ बहस होती थी, कहाँ जंग होती थी, कहाँ जंगें हुई, और ये तमाम के तमाम आका अलैहिस्सलाम के अपने सिखाए समझाए हुए असहाब, उनकी परवरिश में पले हुए, उनकी परवरिश में दीन को समझने वाले लोग आपस में बरसरे पैकार रहे, कहाँ वो आपस में मुत्तफिक हुए, कहाँ उनका इत्तेहाद हुआ, किस चीज़ पे वो आपस में राजी हुए, किस चीज़ पे नहीं हुए, वो सारी की सारी बहस ही इस बुनियाद पे क्लैप्स हो जाती है, गिर जाती है कि हम उनसे बहस कर सकते हैं, हमें दीन की बेहतर समझ में आ सकती है, उनको शायद वो आयात नाउज़ुबिल्लाह बेहतर समझ में नहीं आई जो आका अलैहिस्सलाम ने खुद समझाई, जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से समझाई, जो आगे ट्रांसफ़र की। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम उनकी सोच को अब अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये तो क्वेश्चन ही साइड पे हो, ये तो क्वेश्चन ही डिफ्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन ही नहीं रहता कि अब हमें क्या करना है इनकी इस सवाल के जवाब में कि उनकी फ़िक्र गलत हो सकती है, हमारी फ़िक्र सही हो सकती है, इसमें गुंजाइश है, वो ये गुंजाइश रखते हैं। मैं बसद एहतराम कभी भी ये गुंजाइश नहीं रख सकता कि खुलफा राशिदीन हो या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो, उनको दीन की कम समझ में आ सकती है, मुझे ज़्यादा आ सकती है, वो उन आयात पर इस्तदलाल करके नाउज़ुबिल्लाह कोई गलत जंगें कर सकते हैं, मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मेरे लिए इस सवाल को हम आगे मैं इस पे बहस नहीं कर सकता। एक सेकंड जरिया साहब, टू बी फेयर तला साहब, मैं आपको भी मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, मैं सिर्फ एक दो बातें ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर। टू बी फेयर जरिया साहब, आई थिंक तला साहब इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन आई थिंक वो जो जंगें सहाबा ने की, गांधी साहब का कहना ये नहीं है कि जो है वो उन्होंने बिल्कुल मतलब कोई फायदा नहीं था या गलत की है, जो भी था उनका एक मुकदमा है इसके ऊपर के जो है वो जब नबी आता है किसी कौम के अंदर तो वो फिर उस पर सजा जजा का पूरा वो हो जाता है, और उसी को उन्होंने बेसिकली जो बाद में सहाबा ने परसू किया, वो उसी हुक्म को मजीद परसू किया उनके जाने के बाद भी, नबी के बाद। बहरहाल तला साहब इसको बेहतर करेंगे। तला साहब मेरे सवाल इसमें जोड़ लीजिएगा प्लीज इसके साथ में, कि अगर हम गांधी साहब का पूरा मुकदमा सुने तो वो हर चीज का, यानी कि कुरान में जितनी भी सजाएं और जो भी चीजें हैं, जिस तरह चोरी पे हाथ काटने का है या कत्ल के बदले कत्ल है, कोई भी इस तरह की सजा है, उसको वो हमेशा मंसूब यानी कि करते हैं, उसको रेफर करते हैं कि ये हुकूमत का काम है, ये आम आदमी वन ऑन वन नहीं कर सकता, ये हुकूमत कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत का कायम होना जरूरी नहीं है। तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें नहीं हो जाती, यानी कि निजाम कायम होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सारे जो अदलो इंसाफ के तमाम तकाजे हैं वो हुकूमत पूरा करेगी। तो इसको भी प्लीज साथ में जोड़ लीजिएगा जो जरिया भाई ने बात की उसके साथ। जी जी आपकी आखिरी बात का मैं जवाब पहले दे देता हूँ। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लेते हैं कि कुरान मजीद ने जो हुदूद बयान की हैं उसके निफाज के लिए जाहिर सी बात है हुकूमत होगी तो इन हुदूद को हम नाफिज करेंगे। इसको आप अगर उल्टा कर लें, फ़र्ज़ कर लें हुकूमत कायम हो जाती है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुदूद के निफाज के लिए हुकूमत का होना ज़रूरी है। आप फ़र्ज़ कर लें कि हुकूमत कायम हो जाती है लेकिन पूरी रियासत में आपको चोर ही नहीं मिलता, तो इस आयत पर आप कैसे अमल करेंगे? फिर खाम खा चोर पकड़ना शुरू कर देंगे। तो यानी कि मसला ये है कि आयत में तो ये बात लिखी हुई है
کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، اب چور ہوگا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے نا، یا ہمارے پاس نظام ہوگا تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ تو آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھیں اس میں مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اقتدار کی صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلم ریاست قائم کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، مسلمانوں کو اکثریت ہے، میں بالمفہوم بات کر رہا ہوں، عین ممکن ہے بعض باتوں میں اختلاف بھی ہو جائے، لیکن جو بنیادی بات ہے، جو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں جو صحیح بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیں زریاب بھائی کو ریاست مل گئی ہے تو یہ اپنی ریاست میں رہ کر اسلامی نظام قائم کر دیں گے۔ اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس اسلامی نظام سے باہر نہیں جائیں گے؟ صحابہ کرام نے تو پرشین امپائر گرائی ہے، صحابہ کرام نے رومن امپائر گرائی ہے۔ اصل اختلاف کو سمجھے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی خطے میں اکثریت حاصل ہو، وہ پھر بھی ہندوؤں کو حکومت دے دیں، پھر بھی یہودیوں کو حکومت دے دیں اور ان کے محکوم بن کر، یہ تو غیر عقلی بات ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو اقتدار مل گیا ہے، اب آپ دوسروں کا اقتدار جو گرانا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر نص کیا ہے؟ اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ وہ نص صرف پیغمبر کے پاس ہے کہ پیغمبر اتمام حجت کے بعد خدا کے منکروں کو اسی زمین پر رسوا کرتا ہے۔ ہمارے پاس وہ جواز کہاں سے آ گیا کہ ہم غیر مسلم ریاستوں کو صرف اسی اصول پر راندہ درگاہ کر دیں کہ ان کی حکومتیں گرا دیں کہ یہ اسلام قبول نہیں کر رہی؟ وہ تکفیر والا مسئلہ ایک الگ سے ہو جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ نظام اگر آپ کو ملتا ہے، ایک ہے کہ اس کی کوشش کرتے رہنا، وہ تب آپ کوشش کریں گے جب آپ اقتدار میں ہیں، جب آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ایک مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں، آپ کو ریاست مل گئی ہے۔ تو غامدی صاحب نے کب کہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے حوالے کر دو یا پاکستان امریکہ کے حوالے کر دو؟ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ غیر مسلم سرحدوں پر جا کر جہاد کریں گے تو جو حدیث کا میں نے حوالہ دیا، وہ حدیث قانون رسالت کے ساتھ جڑی ہے، اتمام حجت کے ساتھ جڑی ہے، اور جن آیات کا حوالہ دیا تھا لیظہرہ علی الدین کلی، اس کا تعلق بھی عہد رسالت کے ساتھ ہے۔ استاذ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مسلم ریاست اگر قائم ہو گئی ہے، اتفاقاً قائم ہو گئی تو مسلمان پھر بھی اس کو چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ امریکہ میں رہ کر اگر کوئی تگ و دو کرتے ہیں، امریکہ میں رہ کر تگ و دو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کی حکومت کو گرا دیں گے، تو اخلاقاً تو آپ یہ بھی کر لیں۔ غامدی صاحب نے کب اس کو منع کیا کہ مسلمان اکثریت میں ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ مسئلہ ہے کہ غیر مسلم ریاستوں کو جو آپ نے گرانا ہے آقا علیہ السلام کے اس فیصلے کی بنیاد پر، اس کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جہاں تک خلفائے راشدین کا معاملہ ہے تو جن حکومتوں کے خلاف صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے وہ آقا علیہ السلام کے مجرم ہیں، وہ خدا کے مجرم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے ان حکومتوں کے علاوہ کسی حکومت کے خلاف کارروائی کی ہو۔ وہ دفاعی جہاد تو آپ لے سکتے ہیں، اقدامی جہاد صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اقامت دین کا کام کریں گے، اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات ہے، آپ محکوم بن کر رہیں۔ یہ صحابہ کرام نے صرف ان 8 ریاستیں جہاں آقا علیہ السلام نے خط لکھا تھا وہیں پر صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے، اور وہ قانون رسالت ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جہاں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی کی ہو۔ جہاں زریاب بھائی نے وہ بات کی وہ شاید غلط نہ ہو جائے، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام سے ہم نے اختلاف ہی کرنا ہے، میں نے عرض یہ کیا محمد الرسول اللہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی روئے زمین پر ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ زریاب بھائی نے شروع میں یہ کہا کہ میں خود غیر مقلد ہوں، لیکن یہاں پر تو یہ صحابہ کی تقلید کریں، سوری ٹو سے عرض یہ ہے کہ اختلاف ہم حضرت معاویہ سے نہیں کرتے، حالانکہ غامدی صاحب تو حضرت معاویہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو جب سیدنا علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ سے ہم اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابی ہیں، دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، سیدنا عمر سے اختلاف ہو جائے، تو اس کو ہم وہ عظمت اور احترام کی قبیل سے لے کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کو زیادہ سمجھ اور حضرت ابوبکر کو سمجھ زیادہ نہیں ہے؟ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، غامدی صاحب سے 100 بار غلطی ہو سکتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابوبکر سے نہیں ہو سکتی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غامدی صاحب ہر وقت ہی حق بات کریں گے۔ کہنا یہ مقصود تھا کہ آقا علیہ السلام کی باتیں آنکھیں بند کر کے مانی جائیں گی،
اس کے بعد ہر ایک کی بات علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں مانی جائیں گی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام نے غلط جنگیں لڑی ہیں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جو جہاد ہوا، ہم تمام قتال و جہاد کو حق جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اس جہاد کی بنا استدلال یہ نہیں تھی جو آج سمجھی جا رہی ہے، وہ جہاد قانون اتمام حجت کی بنیاد پر ہوا تھا، وہ جہاد منکرین ختم نبوت، منکرین رسالت پر جہاد تھا، الگ سے کوئی جہاد نہیں تھا۔ ورنہ تو مسئلہ تکفیر پر جب ہم بات کر لیں گے کہ غیر مسلم ریاستوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا جواز ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، غامدی صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، ہمارے اساتذہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ جو نظام کی بات کرتے ہیں اس کو عقلی اعتبار سے لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ خدا کا یہ مطالبہ ہے تو پیش کریں خدا نے کہاں پر یہ بات کی ہے۔ جہاں تک واقعات کی بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن ایک ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کے جہاد کی یہ تعبیر ہے کہ صحابہ نے یہ اس لیے جہاد کیا، غامدی صاحب کے نزدیک صحابہ کرام نے اس لیے جہاد کیا یا آقا علیہ السلام نے اس لیے جہاد، اس تعبیر پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے جہاں اصلاً پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے دین کو نافذ کرنے کی بات کی ہو۔ تو اس کو ہم علمی طریقے سے حل کریں تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آیات ہمارے سامنے آنی چاہیے، وہ احادیث ہمارے سامنے آنی چاہیے، صحابہ کرام کے وہ واقعات ہمارے سامنے آنے چاہیے جس میں ہمیں یہ واضح ملے۔ دیکھیں آپ بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، ہم بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، اس تشریح کو بھی علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں ثابت ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نے وہ جہاد کیوں کیا، کس اصول پر، بلکہ ایک روایت بھی غامدی صاحب نے کوٹ کی تھی، کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ صحابہ کرام ان 8 ریاستوں سے آگے جانے لگے تو حضرت عمر نے روک دیا کہ اس سے آگے کا ہمارے پاس حکم نہیں ہے۔ تو اگر ریاستیں گرانا ہی مقصود تھا تو پھر آگے بھی جا کر وہ ریاستیں گرا دیتے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ نظام قائم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پہلے سے اکثریت حاصل ہے، تو جب مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے تو کوئی نہ کوئی تو سیاسی امیر بنایا جائے گا نا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بنے، حضرت عمر خود بنے، سیدنا عثمان بنے، سیدنا علی بنے، پھر حضرت حسن بنے، پھر حضرت معاویہ بنے، ایسے ایسے بنو امیہ، بنو عباس کا دور، پھر سلطنت عثمانیہ۔ تو مسلمانوں کو جب اکثریت حاصل تھی، اقتدار کی ان میں صلاحیت تھی، ان کو اقتدار ملتا رہا۔ جب ان کا ڈیکلائن آیا، مسلمان اس طرح تگو دو نہیں کر سکے، اس کے بعد مسلمان اقتدار سے نیچے آگے، اللہ نے مغربی قوموں کو موقع دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر اکثریت حاصل ہے تو کبھی استاذ نے یہ نہیں کہا کہ پھر بھی وہ ہندوؤں کے زیر اثر رہیں، پھر بھی وہ یہودیوں کے زیر اثر رہیں۔ وہ احسن طریقے سے اگر اپنا خطہ قائم کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں ہو، تو کس کو اختلاف ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ غیر مسلم ریاستوں کو جو آپ گرانا چاہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات ہے، خدا ہی کو حق حاصل ہے کہ اس کی حکومت ہو، اس کا جواز کہاں سے نکالا ہے؟ اصل سوال یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے اندر ویسے میں جو اپنے 2 سینٹ سیٹ کر دوں، اگر پھر ذریعہ بھائی رسپونڈ کر دیں اس چیز کو۔ ایک تو جو آپ نے پہلے شروع میں میری بات کو جو رسپونڈ کیا کہ اگر چور ہوگا ہی نہیں تو پھر کس کو، تو وہ تو طلحہ وہ تو پھر ایک وہ والی بات ہے نا کہ نہیں، کہ چور ہو نہ ہو نظام تو ان پلیس ہوگا۔ آپ نے ابھی دوسری بات کی نا، بیسیکلی میں اس کے اوپر یہ رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک نس کی در ہے حکومت قائم کرنے کی۔ جو مین مقصد ہے نا، دیکھیں آپ کسی چیز کو فرضیت سے نیچے کر دیتے ہیں نا، تو پھر اس کی جو موٹیویشن ایک عام آدمی کے لیے ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جو آپ کی نفلی نمازیں ہوتی ہیں اور جو فرض نمازیں ہوتی ہیں، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فرض کو جس طرح سے آدمی سیریسلی لیتا ہے، اس طرح سے جو نفلی نماز ہوتی ہے اس کے اندر بندہ کہتا ہے یار اچھا چلو مجھے موقع ملے گا، میرے پاس فرصت ہوگی، میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں پڑھ لوں گا، نہیں ہوگی تو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن فرض جلدی سے پڑھ لوں پہلے۔ یہی فرق یہاں پہ آتا ہے جو آپ نے جس طریقے سے نظام کے بارے میں بات کی نا، تو میں بس اس کو یہاں پہ یہیں پہ چھوڑوں گا بات کو، کہ جب آپ فرضیت سے ہٹا دیتے ہیں نظام کو، تو جب آپ فرضیت سے نظام کو ہٹا دیں گے تو سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے فرضیت میں ڈالیں گے تو سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ ذریعہ بھائی اگر آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا ہے تو پلیز آپ ایڈ کیجیے گا۔
دیکھیں وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی. بات چلی گئی اس چیز پہ کہ خلفائے راشدین نے جو جنگیں اس بنیاد پہ لڑیں کہ جس طرز عمل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن ریاستوں کو خطوط لکھے تھے اور جن ریاستوں کے ساتھ ان کے یہ اس وقت اپنی زندگی ان کی زندگی میں جن سے یہ معاملات درپیش تھے، خلفائے راشدین نے انہیں ریاستوں تک اپنی جنگیں اور اپنی ایڈوانسمنٹس، اپنی تگ و دو برقرار رکھی. یہ تب ممکن ہوتا ہے باسط بھائی جب آپ اپنے پہلے انٹرنل معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. آپ یہ بات سمجھیے گا، یہ بنیادی کامن سینس کی گفتگو کرنا چاہوں گا میں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ریلیجن کی گفتگو میں ہمارے نقطہ نظر بہت مختلف نمایاں نظر آ رہے ہیں. مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے دین کو دیکھنے کی لینز ہی مختلف ہے. جب آپ دین کو دیکھنے کی لینس اپنے پاس لے آتے ہیں کہ اب میں قرآن کو دیکھوں گا، قرآن حکیم کی تمام چیزوں کو میں دیکھوں گا اور میں سمجھوں گا، اور میں پھر اس لینس میں کسی شخص کو بھی کسی بنیادی سطح پہ ہی نہیں رکھوں گا کہ اس کے اعمال، اس کی سنت اور سیرت کیا تھی، چاہے وہ کچھ صحابی ہوں یا چاہے وہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے کوئی فیملی ممبر ہوں. اگر میں ان کی سنت اور سیرت کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی لینس سے قرآن کو سمجھوں گا اور اسی زاویے سے ان کی بھی زندگیوں کو ایویلیویٹ کرنا شروع کر دوں گا کہ کہاں وہ غلط تھے، کہاں وہ صحیح تھے. جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا نا کہ معاویہ بن سفیان کا جو مقدمہ ہے مولا علی کے خلاف، وہ یہ میں جانتا ہوں کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں معاویہ بن سفیان کو اجتہادی غلطی پر بھی نہیں ٹھہراتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بس ان کا دیکھنے کا نقطہ نظر اور ہے، اور وہ اپنے نقطہ نظر میں ٹھیک ہے، اور مولا علی کا دیکھنے کا نقطہ نظر اور ہے. اب دیکھیں فرق کہاں آتا ہے. میں قرآن کی ایک آیت یہاں پہ سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں، یعنی وہ دائرہ ایمان میں ہی نہیں جب تک اس کے آپس کے تنازع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ حاکمیت نہیں رکھتے کہ جو انہوں نے کہا، جو ان کی سنت سیرت ہے وہی سب کچھ ہے. یہ بات تھوڑا سا میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا. جب مولا علی علیہ السلام نے خط لکھا تھا معاویہ بن سفیان کو، تو بڑا خوبصورت خط ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس خط کو کبھی مطالعے میں لائیے گا، I'm sure آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور جو آڈینس ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطالعے میں لائیں. اس خط کو لکھتے ہوئے اب وہ ایک فکری بحث چل رہی ہے یہ غامدی صاحب کے تحت، غامدی صاحب کے مطابق بصد احترام غامدی صاحب اس کا ایک بڑا خوبصورت اینگل سامنے لاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایک فکری بحث سمجھیں کہ بحث کے بعد جنگ ہوئی، جو صفین ہے وہ جنگ بعد میں نمودار ہوتی ہے، بحث پہلے نمودار ہوتی ہے، ڈائلاگ پہلے ہوتا ہے. تو اس میں مولا علی علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں معاویہ بن سفیان کو، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں اس حکومت کا ساتھ دیا، یعنی الیجنس شو کی، بیعت کی، وہ لوگ اور جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حکومت کو تسلیم کرتے رہے، وہ لوگ بھی آج میری حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ ان کے خط میں بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ خط اتنا اچھے ڈائلیکٹ، اتنا خوبصورت ڈائلیکٹ کا لکھا ہوا ہے مولا علی نے کہ اس میں بیچ میں قرآن کی ایک آیت بھی ایڈ کر دیتے ہیں وہ، لیکن وہ اتنا خوبصورت ڈائلیکٹ چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ اس آیت سے واقف نہ ہوں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ کہاں ان کا خط کا پیراگراف شروع ہوا، کہاں آیت شروع ہوئی، کہاں پیراگراف ختم ہوا، وہ سمجھ بھی نہیں آتی. اتنے خوبصورت ڈائلیکٹ میں وہ خط ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں ایک جگہ خط میں مولا علی آیت کا ایک ریفرنس لیتے ہیں. وہ آیت ہے وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. یہ آیت بڑی خوبصورت ہے. جو مولا علی نے جو خط میں جو حصہ ڈالا ہے وہ اس سے آگے کا حصہ ہے، لیکن یہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ وَمَن یُشَاقِق، یُشَاقِق کہتے ہیں کسی سے اعتراض کرنا، کسی کو رد کرنا، کسی سے اختلاف کرنا. یہ مولا علی اب خط میں لکھ رہے ہیں، میں اس کا کانٹیکسٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور مولا علی کیا رہے ہیں، فکری بحث کیا چل رہی ہے
کہ تم میرے ساتھ آج وہ لوگ کھڑے ہیں، جبکہ یہ ذہن میں رہے، زیر غور رہے کہ مولا علی نے پہلے نام طلحہ بن زبیر کا دیا تھا، طلحہ کا دیا تھا رضی اللہ عنہ کا دیا تھا، اور 2 نام اور دیے تھے کہ میں خلافت کے لیے مجھے مت سامنے لاؤ. یہ 2-3 لوگ، ان لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو خلافت میں لائیں. But then at that time when he was forced into it، اور معاویہ بن سفیان بالمقابل کھڑے تھے، تو ان کا جو مکالمہ ہے میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں. اب یہ میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بھی فکری بحث ہے. یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ ریفرنس کیوں یوز کیا. ایک فکری بحث آج ہمارے علماء کے مابین ہوتی ہے، چاہے وہ غامدی صاحب کے مابین ہو اور مدارس کے لوگوں کے مابین ہو، یا چاہے کسی فلسفی کے ساتھ بحث ہو، لیکن مدعا جو ہو وہ یہ ہو کہ دین کی تعبیر کیا بنتی ہے. جیسے آپ نے نظام زیر غور رکھا ہے اس وقت بحث کے لیے، یہ نظام کی ایک فکر چل رہی تھی جس میں معاویہ بن سفیان مولا علی کی اس ایکٹ کے خلاف کھڑے ہیں، اور مولا علی ڈیفنس میں ایک خط لکھ رہے ہیں، اور یہ خط جنگ سے پہلے کا خط ہے. یہ اس کا ہسٹورک ریفرنس ہے کہ اس کے بعد جنگ ہے. یہ وہ خط ہے جو آج ہم پڑھ سکتے ہیں، اس وقت نہیں. اس وقت میں جس مقام پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اس وقت خط و کتابت چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے، فکری بحث چل رہی ہے. اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں الیجنس شو کیا تھا جنہوں نے، وہ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنہوں نے الیجنس شو کیا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایون جنہوں نے الیجنس شو کیا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. آپ پھر میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سب کو اپوز کر رہے ہیں. یہ سمجھیے گا میری بات. اور پھر مولا علی خط میں اس آیت کا دوسرا حصہ لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، کہ جو شخص اس رستے کی اتباع پہ چلتا ہے جو غیر سبیل المؤمنین ہے. اب سمجھیے گا یہ آیت کتنی گریو آیت ہے. یہ الوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، وہ یہ واقعی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا. قرآن میں بہت سی چیزیں نہیں لکھی ہوئی. قرآن میں تو میرے نماز کا پورا پروسیس بھی نہیں لکھا ہوا. قرآن میں میری تدفین کا بھی پروسیس نہیں لکھا ہوا پورا. قرآن میں میرے نکاح اور طلاق سے کے جو معاملات ہیں وہ بھی پورا نہیں لکھے ہوئے. قرآن میں بہت کچھ نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو نہیں لکھا ہوا وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، یہ جو تفاسیر لکھنے والے مفسرین ہوتے ہیں اور جو شرح حدیث والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اچھا یہ جب معاملہ درپیش ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہوتا، تو ہم نے ان کی سیرت سے اس کو کیسے اخذ کرنا ہے. اور مصدر اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی ہے. وہ صادر ادھر سے ہی ہوتا ہے، ان کی سنت سے ہوتا ہے. وہ قرآن اس کا مصدر نہیں رہ جاتا اس کا. پھر اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بیش بہا ایسے اسپیکٹس ہیں جن کا مصدر قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایسے معاملات کو، قرآن ایسے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں آیا جن معاملات کو میں سنت اور سیرت ہی کافی ہے. جن معاملات میں وہ چیزیں آگے آنے والے وقتوں کی چیزیں ہیں، قرآن کا مقدمہ کئی چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا. ہاں میں چاہوں اور تفسیر سے سورہ شورا کی آیت سے اقامت دین کو ثابت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے نوح سے کہا، جیسے میں نے موسیٰ سے کہا، جیسے میں نے یعنی نام لے کے انبیاء کہہ رہے ہیں، ویسے تم اب دین قائم کرو. تو اس پہ ڈیفنس ایگزٹ کیا لیتے ہیں مکتبہ فکر کے لوگ کہ یہ نبی کو کہا ہے، یہ ہمیں نہیں کہا. اچھا جو چیزیں نبی کو گئی ہیں وہ نبی تک مختص کرنی ہے ہم نے، اور جو چیزیں اپنی مرضی سے ہم نے نبی کی ہی کی ہوئی اپنے اوپر صادر کرنی ہے، یہ کون بیان کرے گا؟ یہ قرآن نہیں بیان کرتا، یہ شرح حدیث والے بیان کرتے ہیں، یہ مفسرین بیان کرتے ہیں، یہ دین کی ان اصطلاحات کو واضح کرنے والے مبلغ بیان کرتے ہیں. اب یہ تو پھر پرسیپشن کا ڈفرنس آ گیا. گاندھی صاحب کہیں گے کہ جی اقامت دین کا واقعتاً حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا، انبیاء علیہ السلام کو آیا، میں وہ حکم اپنے اوپر نہیں لوں گا کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھا مختص ہے. یہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا پرسیپشن بصد احترام میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. آپ کے لیے یہ فکر اگر مناسب ہے، آپ کو صحیح لگتی ہے، تو آپ اپنی زندگی اس پہ مرتب کر سکتے ہیں. ہاں میں اس کو جب دیکھوں گا تو میں اس پہ اپنی زندگی مرتب کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ میں آتا ہوں واپس مولا علی کے اس ڈائلاگ پہ. مولا علی معاویہ بن سفیان کو کہہ رہے ہیں وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، اور آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ نصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور یہ بڑی ہی بری جگہ ہے. نصلہ جہنم قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. اب مولا علی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، سمجھیے گا میری بات، میں جہاں لے کے آنا چاہ رہا ہوں آڈینس کو، مولا علی قرآن کی آیت کو
کی شرح کیسے کر رہے ہیں، اس خط میں کر رہے ہیں. حالانکہ وہ شرح وہ بھی کہہ سکتے ہیں نبی پہ لاگو ہوتی ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت کے لیے تھی، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس کا اسباب نزول دیکھا جائے گا، اس کا شان نزول. وہ نہیں یہ کہہ رہے، وہ اس آیت کو اپنے خط میں بیچ میں سے ایک حصے کو کوٹ کر کے معاویہ بن سفیان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو تم سے بہتر سمجھ کے قرآن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ، اور میں اس آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں جس کا اختتام ہوتا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، تو اب میں جنگ لڑوں گا تو میں تمہیں جہنم واصل کرنے کے لیے لڑوں گا. یہ اب ایک سٹینس کھڑا ہو گیا ہے مولا علی کا بالمقابل معاویہ بن سفیان کے سٹینس کے. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، قامدی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں اور دیگر علماء کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مولا علی کو نعوذ باللہ کم سمجھ میں آئی، معاویہ بن سفیان کو بہتر سمجھ میں آئی، یا معاویہ بن سفیان کو کم سمجھ میں آئی، مولا علی کو بہتر سمجھ میں آئی. یہ بحث ہم اس وقت کر سکتے ہیں، بڑی جرات اور جسارت چاہیے لیکن کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنے اوپر کوئی چیز واجب کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میں نے جو اپنے اوپر چیز واجب کی، جیسے آپ نے نظام کا ذکر کیا، کیا وہی صدیق اکبر نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بظاہر کی. کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی؟ بظاہر کی. کیوں؟ کیونکہ وہ نظام کے لیے باقاعدہ جب سقیفہ میں یہ معاملات کھڑے ہو گئے تھے اور سعد بن عبادہ سقیفہ میں جب یہ گئے ہیں اور خلافت ڈکلیئر کر کے وہ کھڑے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تمہاری خلافت؟ نہیں. ہم تمہیں خلیفہ مان کے بیعت کرتے ہیں؟ نہیں. وہاں پہ بھی ایک فکری بحث شروع ہوئی ہے، سو مچ سو کے تلوار نکلی ہے، وہاں پہ جنگ کا سما ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اب یہ جو فکری بحث ان لوگوں کے مابین ہو رہی ہے کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ بھائی اب کہنے کو تو وہ سعد بن عبادہ کو مان سکتے ہیں نا خلیفہ کہ ٹھیک ہے جی آپ نے خلافت ڈکلیئر کر لی، اب آپ نافذ کریں، یہ تمام کے تمام اصولیات اب آپ نے دیکھنے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں فکری بحث ہے کہ یہ اس کا حق کس کے پاس ہے یا یہ نظام کس کے پاس آنا چاہیے، کون اس کا نافذ کرے گا، کون اس کا ذمہ دار ہوگا، کون حاکم الوقت ہوگا. یہ مسلمان کی آپس میں بحث چل رہی ہے. چھوڑیں اس بات کو کہ میں یہود سے لڑوں، میں نصارہ سے لڑوں، میں ہندو سے لڑوں، میں کافر سے لڑوں، وہ تو بعد کی بحث ہے. پہلے اس مدعے کو سامنے رکھیں کہ بھیا یہ آپس میں پہلے فکری بحث کرتے تھے اور اس کے بعد تلوار نکال لیتے تھے، پھر وہ نصلہ جہنم کرتے تھے، چاہے مسلمان اور صحابی ہی کیوں نہ سامنے ہو اور چاہے ام المومنین ہی کیوں نہ سامنے ہو. ہم نے یہ جمل میں بھی دیکھا، جنگ جمل میں، کہ جب فکری بحث ایک سرٹن لیول کو کراس کرتی ہے تو ان لوگوں کی تلواریں باہر نکل آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو تلواریں باہر نکلی تھیں، ان لوگوں کی جو فکری بحث تھی، آج ہم جج کر سکتے ہیں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. یعنی ہم اس دور میں اپنے قرآن کی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر ان کی قرآن کی سمجھ بوجھ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ میرا پہلے سوال کے جواب میں بھی میرا یہ آپ کے سامنے گزارش تھی کہ میں اس اسکول، آپ نے کہا نا کہ ریاض بھائی غیر مقلد ہیں لیکن اصحاب کی تقلید کر رہے ہیں. میں اصحاب کی تقلید نہیں کر رہا، میں ہسٹری کی تقلید کر رہا ہوں. مجھے ہسٹری بتا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد نظام کی گفتگو شروع ہو گئی. نہ صرف گفتگو رہی بلکہ وہ تلوار نکلی، ایک دفعہ تلوار نکلی، دو دفعہ تلوار نکلی، یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کا وقت خلافت تھا تو اس ٹائم بحث اتنی شدید تھی کہ باہر کھڑے ہوئے اصحاب نے کہا کہ ہمیں باہر تک شور کی آواز سنائی دی کہ اتنا زور زور سے چلا کے اونچی آواز میں بحث چل رہی ہے مولا علی کی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ معاملہ تو خراب ہونے لگا ہے. پھر وہ بحث کسی جگہ پہ رکتی ہے تو مولا علی تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ خلیفہ ہیں. پھر اس کے بعد اب آپ نے سمجھنی ہے یہ باتیں، اور میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کمرے میں ہوا کیا تھا، اس کمرے کے بعد یعنی اس کمرے کی بحث کیا تھی، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن کی چھٹی لی تھی، 3 دن کا گیپ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ بھیا کہ یہ بحث بہت سیریس ہو گئی ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کیا ہو رہا تھا، یہ نظام کے ٹرانسفر ہونے کی اس لیول کی بحث تھی کہ 3 دن کے بعد انہوں نے جا کے اپنا ایک رول بریک کیا مجلس شورا کا، لوگوں سے رائے لی، جو بھی کیا واپس آئے، اور مولانا نے کیوں انکار کیا اس کو قطع نظر اس سے. اس کے بعد جا کے امت جو ہے کسی مقام پہ اصولیات کو دیکھتی ہے کہ اچھا اب یہ ہمارا حاکم وقت یہ ہے.
اور پھر کیوں ریوولٹ ہوتا ہے, کیوں بلوائی آتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور قتل کر دیتے ہیں. کیا یہ باتیں آپ اگنور کرتے ہیں جب آپ قرآن کی شرح نکالتے ہیں, حدیث کی شرح نکالتے ہیں, کہ یہ کس منہج پہ قرآن کو دیکھتے تھے جس منہج پہ ہم نہیں دیکھ رہے, یہ کس منہج پہ تلواریں نکال کے ان عزیز تر صحابہ کو قتل کرتے تھے جن صحابہ کا اتنا مقام لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے ان صحابی کو شہید کرتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے شہید ہوتے ہیں, اور ہم آج کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو بھی کوسچن کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو, یہ میرا آپ سب سے سوال ہے, اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جمل میں لے جائیں, تھوڑی دیر کے لیے صفین میں لے جائیں, تھوڑی دیر کے لیے نہروان میں لے جائیں, اور تھوڑی دیر کے لیے اس خلافت کے اس مقام پہ لے جائیں جب خلافت ڈسکس ہو رہی ہے, شورا کی بحث چل رہی ہے. آپ اس وقت پتہ کیا کہیں گے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, میں کیا کہوں گا کہ بھائی میں ان کو کاؤنٹر نہیں کروں گا, ان کے ڈیسیجن پہ چوائس لینی پڑے گی مجھے کہ میں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیت جب نازل ہوئی ہے اس ٹائم تفسیر لی آقا علیہ السلام سے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بعد میں جا کے 1920 میں 1930 میں کتابیں چھاپنی شروع کی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت نظام کو اپنے اوپر طاری کر کے اپنے بچے قربان کیے ہیں. آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کی آپس کی, آپ چھوڑیں مصر میں کیا کیا انہوں نے, کہاں جنگیں کی, افغانستان تک کہاں پہنچے, تو یہ پرشیا تک کہاں پہنچے. میں جہاں پہ روکنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو کہ آپ پہلے اپنا سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو روہنگیاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی خانقاہ میں جا کے, کسی دارالکفر کی خانقاہ میں جا کے تزکیہ کروں گا اور دعا کروں گا اللہ سے اور فلسطین کا بچہ بچ جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ کر سکتے تھے, عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کر سکتے تھے, کسی سیاسی پناہ لے لیتے کہیں پہ جا کے, کہیں پہ کچھ کر دیتے. ان کو کیسی ایسی تعبیر سمجھ میں آ رہی ہے بھیا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم کیسے خانقاہوں میں گھس کے بیٹھ کے تزکیے کر رہے ہیں یا دوسرے ممالک میں سیف ہیون لے کے پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں. ہم اس کا مطلب ہے کہیں تو ہم غلط ہیں یا وہ غلط ہے. ہمیں یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان میں سے 2 لاکھ صحابہ 2.5 لاکھ صحابہ جو آپس میں قتل ہوئے, ان کو قتل ہونے کی کیا گنجائش ضرورت تھی؟ یہ جاتے کوئی تبت میں چلا جاتا, کوئی چائنا کی ماؤنٹنز میں بیٹھ جاتا, کوئی یہ بریمان سرکار کے ساتھ بیٹھ کے چلے کاٹنا شروع کر دیتا, کوئی کہیں پہ جا کے کتابیں لکھنا شروع کر دیتا. ان کو ایسی کیا بات سمجھ میں آ گئی تھی جو جب میرے جیسے لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان ہستیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ان سے غلطی ہو سکتی ہوتی اور ہوئی تو پھر آپ یہ بڑے وثوق کے ساتھ پہلے تسلیم کریں گے کہ ہاں وہ غلط تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے غلطیاں کی. جیسے آپ معاویہ بن سفیان کی اجتہادی غلطی پہ پورا اہل سنت متفق ہے, وہ کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہوئی. یہ بریو سٹینس لیتے ہیں نا, وہ اجتہادی غلطی مانتے ہیں, وہ مولا علی کے خلاف صفین کو اور نہروان کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہوئی. آپ بھی کہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی, نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں تو یہ جرت نہیں کرتا اصحاب کے بارے میں یہ بات کرنے کی, اور یہ نہیں کہ میں ان کی تقلید کر رہا ہوں. یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں ان کی سمجھ بوجھ کو اپنی سمجھ بوجھ سے بالا رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی سے سمجھا ہے دین کو وہ مجھ سے تو ہمیشہ ہی بالا تر رہے گا. اور وہ اگر اپنی جان گنوا رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, مسجد میں شہید ہو رہا ہے, مسجد میں مسلمان شہید کر رہا ہے اس کو, اس کے بچوں کو شہید کر رہا ہے, اور کس چیز کے لیے کر رہا ہے کہ حاکم کون بنے گا. اب میں واپس آتا ہوں اس آخری کلوزنگ کے اوپر کہ جب مولا علی خط لکھتے ہیں معاویہ بن سفیان کو, اس کے بعد وہ جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ قرآن کی آیت کا کوئی ریفرنس لے کے کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وہ وہاں پہ کلوز کرتے ہیں, اور وہ ریفرنس اس لیے اس آیت کا دیتے ہیں کیونکہ یشاقق الرسول ہو گیا ہے, من بعد ما تبین له الہدی ہوا ہے, یعنی ہدایت آنے کے بعد, دین عیاں ہونے کے بعد آپ نے نبی کو یشاق کیا ہے. آپ نے علی کو یشاق نہیں کیا, آپ نے نبی کو یشاق کیا ہے, کیونکہ میں نبی, ان کا کلیم یہ ہے کہ میں نبی کی سنت پہ ہوں اور میں طریقت پہ ہوں, میں اصول پہ ہوں. آپ یشاق کر رہے ہیں, اب میں آپ کو نصرہ جہنم کروں گا, تب تلوار نکلی تھی. میں اس چیز پہ کلوز کروں گا. یہ دونوں آیات فیما شجر بینہم کے مطابق بھی آپ اپنے سارے معاملات نبی کے پر بیس کریں گے, ورنہ آپ لا یؤمنون ہے, اور نصرہ جہنم ہے دوسری آیت کے مطابق. تو میں یہ صرف اس پہ کلوز کروں گا کہ ان کی سمجھ بوجھ میری سمجھ بوجھ سے بالا رہے گی. جی میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا باسط بھائی.
دیکھیں زریاب بھائی بار بار صحابہ کرام کی عظمت کا نعرہ لگا کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا کہ صحابہ کرام سے اختلاف کرنا کوئی بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ عرض یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ انہوں نے جس آیت کا حوالہ دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس آیت کے اندر تو آقا علیہ السلام کو قاضی اور حکم بنانے کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ صحابہ کرام کو۔ یہ اس آیت میں کہاں بیان ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی دین بیان کریں گے اس کی تفسیر صحابہ سے لینی ہے؟ بھائی وہ بھی تو حضور بیان کریں گے نا۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کسی کا فہم، کسی کی انڈرسٹینڈنگ مجھ پر کیسے حجت، یہ بار بار ہم جذباتی ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر نے یہ رائے قائم کر لی، حضرت آپ یہ دیکھیں سیدنا عمر نے رسول اللہ سے ایک حدیث سن کر غلط بیان کر دی، اماں عائشہ نے اصلاح فرمائی کہ عمر جھوٹ نہیں بول رہے پر رسول اللہ سے حدیث سننے میں غلطی کھا رہے ہیں جو مردوں پر رونے والی حدیث ہے، اماں عائشہ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن سید عائشہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے مابین تو خود انڈرسٹینڈنگ کے اختلافات ہو رہے ہیں، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ سے جو فہم دین لیا ہے وہ اس درجے میں حجت ہے؟ پھر تو ان کے آپس میں بھی اختلافات نہ ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے من و عن جو دین پہنچایا ہے وہ بالکل واضح ہے، اس پہ ہر ایک کا اکیڈیمکلی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے آپ کا ایک جذبہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، آپ نے کہا بڑی جسارت ہے، یہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہم غلط کہتے ہیں نا؟ یہاں تو زریاب بھائی نے جسارت کر دی۔ سیدہ عائشہ حرم رسول کو ہم غلط کہتے ہیں، یہاں پر زریاب بھائی جسارت کریں گے یا کہیں کہ دونوں حق پر ہیں۔ طلحہ زبیر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بصرہ کیوں آئے تھے، زریاب بھائی کیا کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا؟ اتنے کبار صحابہ کے بارے میں اہل السنہ اور جو لوگ حضرت علی کے حق میں دلائل دیتے ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں، صرف جناب معاویہ پر تنقید اس درجے میں نہیں ہوتی، سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ ابن عمر نے تو حضرت علی کی بیعت نہیں کی، مغیرہ ابن شعبہ نے بیعت نہیں کی، طلحہ زبیر نے اس طرح بیعت نہیں کی۔ ایک روایت ملتی ہے بعد میں سیدنا زبیر تو چلے گئے تھے، تو ان کے بارے میں جب ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ سید عائشہ گھر سے نکلی ہیں غلط کیا، عبداللہ ابن عمر گھر بیٹھ کے غلط کیا، طلحہ زبیر بصرہ آ کے غلط کیا، تو یہ کیا چھوٹے صاحب ہیں، حواری ہیں رسول اللہ کے اور ایک حرم رسول ہے؟ تو یہ جو جذباتیت ہے کہ بھائی اس سے یہ نہیں ہو سکتا، اس سے یہ نہیں ہو سکتا، ہر اماں عائشہ کی انڈرسٹینڈنگ سے تو اختلاف کر لیا، عبداللہ ابن عمر کی انڈرسٹینڈنگ سے ہم نے، ان کے پاس بھی تو کوئی آیت اور حدیث ہوگی نا کہ حضرت علی کی بیعت نہیں کر رہے۔ تو عرض یہ ہے کہ کسی کی فکر، کسی کے افکار آپ دلائل کی بنیاد پر رد کریں یا اس کی تائید کریں، یہ جو ہم وہ اہل بیت اور صحابہ کا کارڈ کھیل کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس اکھا بند کر لو۔ رسول خود امام مالک کا جو فرمان ہے کہ اس صاحب مزار کے علاوہ روئے زمین پر ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم نے خود اب حضرت ابو بکر کی خلافت سے متعلق استاذ نے جو رائے قائم کی ہے اس میں کب کہا کہ حضرت ابو بکر نے، تشیع تو آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے جبری زکوٰۃ لی تھی، حضرت ابو بکر نے مالک بن نویرہ کا جو قتل خالد بن ولید نے کیا ہے ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں، تو شیعہ تو اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ سیدنا عمر نے یہاں پر غلطی کر دی، حضرت ابو بکر نے غلطی کر دی، حضرت عثمان نے غلطی کر دی؟ جہاں اختلاف ہوگا وہاں غلطی کو، سیدنا علی نے جو حضرت عثمان کو خطوط لکھے تھے حدیث کے معاملے میں کہ آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، تو حضرت علی کا حضرت عثمان سے جو اختلاف ہو رہا ہے ان کی صحابیت تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بار بار صحابیت کا نام لے کر اختلاف رائے سے روکنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سا دین ہے کہ ہم شخصیات کے احترام میں آنکھیں بند کر لیں کہ بھائی میں اپنی سمجھ کو ناقص سمجھتا ہوں، حضرت ابو بکر نے جو فیصلہ کر دیا، جو سمجھ لیا، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ اصول کہاں سے وضع کر لیا گیا کہ اماں عائشہ تو حضرت عمر کی انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف کر رہی ہیں؟ اب آپ یہ کہیں کہ دونوں آقا علیہ السلام کے ہم عصر ہیں لہٰذا ان دونوں کا اختلاف ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ابن عمر علی سے اختلاف کرے تو ہم منجی ٹھوک دیں گے، اماں عائشہ اختلاف کرے تو ہم یہ کر دیں گے، طلحہ زبیر علی سے اختلاف کرے تو ہم یہ کر دیں گے، ان کی بھی تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے نا۔ ایک تو یہ بات ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا نہیں، آپ نے ابھی کہا کہ میری سمجھ چھوٹی ہے، میں نے یہ کہا، سمجھ بڑی ہے، میری عرض سن لیں، میں نے یہ کہا کہ یہ سب لوگ
جس ایک چیز پہ لڑ رہے تھے, سمجھیے گا اس بات کو, میری بات مجھے سمجھانے میں شاید کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے, یہ سب لوگ ایک چیز پہ لڑ کے ایک کے بعد ایک قتل ہوئے جا رہے ہیں. وہ ایک چیز ہے نظام, وہ ایک چیز ہے نظم و ضبط اور شریعت, کہ نافذ کون کرے گا, کیسے کرے گا. یہ سب متفق لڑ رہے ہیں ایک چیز پہ. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو, آج ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط لڑ رہے تھے, آپ کی سوچ سے یہ نمودار ہو رہا ہے کہ یہ سب غلط لڑ رہے تھے. یہ سب کے سب ایک ہی پوائنٹ پہ لڑ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہاں سے کنٹینیو کریں. اس کی وضاحت کرتا ہوں. حضرت عائشہ, طلحہ, زبیر کیوں نکلے تھے؟ سیدنا عثمان کے قاتلین کا جو معاملہ ہوا تھا, وہ بصرہ میں انہوں نے پوائنٹ بنا لیا تھا, کیمپ لگا لیا تھا, وہ نظام کے خلاف کہاں نکل رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات, ابن عمر گھر کیوں بیٹھ گئے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں, ابن عمر نے غلط کیا, گھر بیٹھ گئے تھے؟ ان کو بھی نظام کے لیے نکلنا چاہیے, چاہے الگ نظام بنا لیتے, علی کے ساتھ نہ دیتے. عبداللہ ابن عمر کس اصول پر گھر بیٹھے؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں, ایک سوچ چل رہی ہے کہ فلاں کو حکومت دی جائے, ایک کہہ رہی ہے فلاں کو حکومت دی جائے, ایک کہہ رہا ہے یہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہا, ایک کہہ رہا ہے اس نے حکومت میں کچھ معاملات ٹھیک نہیں کیے. بات سب حکومت پہ ہی کر رہے ہیں. حکومت کو کوسچن کرنے کا رائٹ ہے, امیر کو کوسچن کر سکتا ہے ایک عام باشندہ بھی, لیکن امیر کا ہونا ہے اور امیر کے لیے جنگ کرنا, اس پہ تو سارے ہی لڑ رہے ہیں. اور جو گھر بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کو امیر نہیں مانتا, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نظام کو نظام ہی نہیں مانتا. سب نظام کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں, سب نظام پہ بحث کر رہے ہیں, اور بحث یہ چل رہی ہے کہ مجھے نظام کا حق زیادہ ہے یا فلاں کو حق زیادہ ہے, یا فلاں نے نظام ٹھیک نہیں چلایا. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ نظام ہی نہیں ہے, اقامت دین ہی نہیں ہے, کوئی شریعت ہی نہیں ہے, اپنے اپنے خانقاہوں میں بیٹھے بکھر جائیں دنیا میں اور کونوں خدروں میں بیٹھ کے چلے کاٹیں. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا, سب ایک ہی جگہ جنگ میں لڑ رہے ہیں. اس چیز کا صرف اور صرف فکر کی ڈفرنس کہاں آ رہا ہے ان کا, کہ اس نظام کو چلائے گا کون, پہلے کون چلائے گا اور چلائے گا کیسے. یہ قطعاً بحث نہیں ہو رہی کہ نظام ہی نہیں ہوگا. اب آپ اس بات کو سمجھیے گا اور پھر آپ یہاں سے ایڈریس کیجیے گا. جی دیکھیں, میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم, جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام نے اصول تو بتائے ہیں کہ مسلمانوں کا سیاسی امیر, اس کا تقرر کیسے ہوگا, یا مسلمان اپنا سیاسی نظم کیسے چلائیں گے, اس پر اصول تو قرآن و سنت میں ملتے ہیں. لیکن آپ پورے دین اسلام کو ایک سسٹم بنا کر پیش کریں. دین اسلام ایک پراپر, ایک جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو نظام آپ لے کر آ رہے ہیں, وہ یہ کہاں سے ہم اخذ کریں؟ دین اسلام انڈیویجول ایڈریس کرتا ہے, فرد واحد کو, مجھے, آپ. جب اس کو آپ کولیکٹیو کریں گے تو وہ تو چند آیات ہیں. مثال کے طور پر نظام کی آپ نے بات کر دی, نظام ہم نے قائم کر لیا. حضرت ابو بکر نے, جو محل نزاع ہے اس پر آئیں, حضرت ابو بکر نے کیا تگ و دو کی تھی مولا مودودی کی طرح کہ مجھے یہ حکومت مل جائے؟ میں جسٹ اے منٹ میں کر لوں. یعنی کہ خلفائے راشدین نے جو آج محل نزاع ہے, آپ اس کو سمجھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اللہ کے حکم پر, آٹومیٹیکلی. دیکھیں, استدلال آپ کریں گے تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ واضح نص, چاہے تاریخی نص ہو, چاہے حدیث میں ہو, چاہے قرآن میں ہو, کہ پیغمبر اسلام نے کہیں پر یہ بتایا ہو کہ مکہ میں 13 سال صبر کرو, ہم مدینہ میں ریاست بنائیں گے. حضرت ابو بکر تو خود ثقیفہ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ بناؤ, ابو عبیدہ کو بنا دو. تو آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ امیر میں اختلاف ہو رہا ہے. عرض یہ ہے کہ امارت میں نہیں ہو رہا. تگ و دو کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے. بھائی وہ تو پہلے شریعت میں ہے, میں بتاتا ہوں. جی جب سعد بن عبادہ کو خلافت انہوں نے دے دی, انصار نے, جب وہاں پہ وہ خلیفہ اپنا الیجنس کر رہے تھے, سب گروہوں سے, سب سرداروں سے وہ الیجنس کر رہے تھے, تو اس ٹائم تو آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تھا. یہ سب یہاں سے ایک گروہ کی صورت میں ایک کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک خاص اصطلاح ہے, اس کی صورت میں یہ گئے ہیں ثقیفہ, اور انہوں نے وہاں جا کے بحث کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی نکلی. آپ وہ قصہ پڑھے ثقیفہ کا, وہ بڑا خطرناک ڈائلاگ ہے. وہاں پہ انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ آپ خلیفہ نہیں ہو سکتے. حالانکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں. وہ اپنی حکومت کو پھر وہاں پہ لیٹ گو کرتے ہیں, اور مسٹیریسلی کسی کنویں میں قتل ہو کے ان کی لاش پائی جاتی ہے. یہ ایک پروسیس سے ہم دیکھیں, ہسٹری جھوٹ نہیں بولتی, ہسٹری
वैसे की वैसी रहती है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे दीन की समझ मुख्तलिफ आती है, मुझे हदीस की, हिस्ट्री की सबको एक ही समझ में आती है कि कब हिरोशिमा नागासाकी पे धमाका हुआ और वो धमाका हुआ। अब ये कहना कि वो बड़े बम का धमाका था, छोटे बम का धमाका था, धमाका हो चुका है, अब वो अनडू नहीं हो सकता। खिलाफत साथ सकीफा में डिक्लेयर हुई थी, उसके बाद उसको काउंटर किया गया और काउंटर करने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने और फिर इस खिलाफत को मौला अली से जब उन्होंने आके 6 माह के बाद एड्रेस किया तो वो पूरे हिस्ट्री की किताबों में, और सुन्नी किताबों की हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। मैं तो अहले तशरीह की कुतुब सामने ही नहीं लाता, क्योंकि अहले तशरीह की कुतुब वहां पे सामने लाई जाएंगी जहां पे मेरे सामने गुफ्तगू में कोई अहले तशरीह मौजूद होगा। अब समझिएगा, वो कहते हैं, मौला अली उनसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने मुझे मुशावरत में, शूरा में मुशावरत में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने नहीं किया, जो भी मामला हुआ वो ऐसा कोई सडन मामला था, और अगर आप कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूं मसनद। यानी आप क्या ये किस चीज की गुफ्तगू हो रही है, ये किस चीज की बहस हो रही है? ये हुकूमत की, अमारत की, अमीर की, खलीफा की, निजाम की, नज़म की, शरीयत की गुफ्तगू हो रही है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, 100 दफा है, इन सब का आएगा, इसमें मैं कभी भी इख्तलाफ नहीं कर रहा, आपका भी आ सकता है इसमें। लेकिन आप ये कहें कि उनको जो समझ में आया था ना कि निजाम चलाना है वो गलत समझ में आया था, नाउज बिल्ला, तो मैं नाउज बिल्ला कहूंगा। क्योंकि ये ट्रांसफर हुआ है उनको इल्म आका अलैहिस्सलाम से। जहां तक इस निजाम के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए इनके इख्तलाफ राय हैं, वो आप एड्रेस करें, मैं भी करूंगा। आप ये कहें कि उनको समझ ही गलत आया है, यहां पे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा और हिस्ट्री साबित करेगी कि इस समझ के ऊपर ही ये 2 लाख सहाबी कत्ल हुए एक दूसरे की तलवारों से। देखें, इसमें मैं फिर उसी बात को एड्रेस कर रहा हूं कि ज़रियाब भाई ये तो कह रहे हैं कि सहाबा कराम दीन की सियासी ताबीर के मामले में बिल्कुल हक बजानिब हैं और वो सारे एक ही पेज पर खड़े हैं, इस मसले में तो इख्तलाफ नहीं हो सकता। अलबत्ता कौन अमीर होगा, कौन अमीर नहीं होगा, उसमें आप सहाबा कराम से इख्तलाफ करें। मैं इसी बात को तो एड्रेस कर रहा हूं ना। वो करेंगे आप नहीं, आपने अब्दुल्ला इब्न उमर से इख्तलाफ किया ना कि वो हजरत अली की बैत नहीं करे, तो गलत कर रहे हैं। मैं गलत नहीं कर सकते। देखिए आप, मेरा पहले मैं एक मुद्दा मैं क्लियर कर दूं, मैं एक मुद्दा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, मैं किस रुख से आ। अगर जमल में उम्मुल मोमिनीन बिल मुकाबिल है मौला अली के, कोई आम हस्ती नहीं है, उम्मुल मोमिनीन बिल मुकाबिल है, और एक तरफ अमीरुल मोमिनीन बिल मुकाबिल है। ये 2 हस्तियां जब बिल मुकाबिल आती हैं तो मैं एक उम्मती होने के नाते ये जरूर पढ़ सकता हूं हिस्ट्री के रेफरेंस से, रिवायात से, कि हुआ क्या था, जंग कैसे हुई, कौन जीता, कौन हारा, किसको नुकसान हुआ, उसका नतीजा क्या निकला। मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा कि उम्मुल मोमिनीन ने जो गलती की तो उनको समझ ही नहीं आई, नाउज बिल्ला, मैं ये नहीं कह सकता। ये मुझे इजाजत, मेरा शऊर ही मुझे इजाजत नहीं देता। वो अपने आप को बिल्कुल ठीक जगह पे तसव्वुर करके दीन की समझ बूझ पे खड़ी होके, उस टाइम वो कातलीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला लेने के लिए निकले या किसी भी मौकफ पे वो बाहर आई हैं, तो वो अपनी दीन की अटमोस्ट समझ पे बाहर आई हैं। और मौला अली अगर तलवार निकाल रहे हैं और लड़ रहे हैं तो वो अटमोस्ट समझ पे लड़ रहे हैं। वो समझ मैं कह रहा हूं कि मेरे से बाला ही रहेगी, क्योंकि वो आका से ट्रांसफर हुई है समझ उनको, मुझे टीचर से हुई है, 2000 साल 1400 साल बाद किसी टीचर से हुई है, या मेरी अपने मुताले मुशाहिदे से हुई है। उनको जो समझ में आई है उस पे मुशाहिदा मुतालिया मैटर नहीं करता, क्योंकि उस टाइम मस्दर आका अलैहिस्सलाम की जात है, जहां से हुक्म सादिर हुआ है। जब हुक्म सादिर होता है तो समझ नलिफाई हो जाती है। आप इस बात को समझिएगा। अगर मैं कहूँ ना चोर का हाथ क्यों काटा जाता है, तो मैं कहूंगा ये क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लॉजिक का क्वेश्चन नहीं है, इसमें हुक्म सादिर हो गया है, अब आपने हाथ काटना है, ये यहां से काटना है, वहां से काटना है, कहां से, ये बहस आप कर सकते हैं, ये बहस नहीं कर सकते कि काटना क्यों है, क्योंकि हुक्म सादिर हो गया है। तो ये जो मैंने आयत आपको सुनाई है, ये आयत क्या है कि फला व रब्बिक हत्ता ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका, यानी कि जब आका अलैहिस्सलाम का ट्रांसफर्ड नॉलेज, आका अलैहिस्सलाम की हस्ती, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आका अलैहिस्सलाम की सीरत, आका अलैहिस्सलाम की बताई हुई कुरान की ताबीर, उस वक्त तक जब तक आपके लिए हाकिम नहीं है, तब तक आप ला युमिनूना हैं। अब ये बात मैं किस रेफरेंस में कर रहा हूं कि मौला अली हो या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या उम्मुल मोमिनीन हो, इन लोगों को आका अलैहिस्सलाम की ताबीर पहुंची, इनके आपस में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक ही पॉइंट को लेके हैं। प्लीज इसको समझें, मैं उस पॉइंट को आज लेके आ रहा हूं कि यही निजाम आज ले आए
تو میں نظام تو وہی لے کے آ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کا نظام لائیں یا ابو بکر صدیق کا لائیں یا عمر کا لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہہ رہا ہوں نظام لائیں. اب تو نہ ابو بکر صدیق ہیں نہ علی ہیں, اب تو جو بھی آئے گا نظام وہ کوئی زید لائے گا, کوئی بکر لائے گا, کوئی اے لائے گا, کوئی بی لائے گا, نظام لائے گا. کیونکہ یہ سب اس کی تعبیر میں اختلاف کر رہے تھے, اس اصطلاح میں اختلاف نہیں کر رہے تھے, اس کے حکم ہونے میں آقا علیہ السلام کی طرف سے ٹرانسفر ہوئے, صادر ہوئے حکم میں یہ اختلاف نہیں کر رہے تھے, یہ اس کی امپلیمنٹیشن میں اختلاف کر رہے تھے ان کی رائے. اور یہ وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں الوی صاحب جو لوگ ہمارے لیے ہمیشہ فکری سطح پہ بھی بلند تر رہیں گے. اس لیے نہیں کہ آج کوئی سمارٹ آدمی پیدا نہیں ہو سکتا, کوئی انٹیلیجنٹ آدمی پیدا نہیں ہو سکتا, کوئی وائز آدمی پیدا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دین جو ہے وزڈم پر مبنی نہیں ہوتا. یہ بات سمجھیے گا, قرآن کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. یہ نہیں کہ جو سمجھدار ہے اس کو دیتا ہوں, جو انٹیلیجنٹ ہے اس کو دیتا ہوں, جو وائز ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یشاء, جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے جب دین کسی کو ٹرانسفر کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صورت میں کیا, انٹیلیجنس کی بیس پہ نہیں کیا. یہ لوگ حکم میں کی آپس کی امپلیمنٹیشن پہ بحث کرتے اچھے لگتے ہیں کیونکہ سب کو آقا سے ملا ہوا ہے. اور یہ جس ستون کو لے کے کھڑے ہیں اس کا نام نظام ہے. اس کو گاندھی صاحب نہ مانے, اس کو فرائی صاحب نہ مانے, اس کو اسلائی صاحب نہ مانے, اس کو الوی صاحب نہ مانے, اس کو باسط صاحب نہ مانے, زریاب صاحب نہ مانے, ڈز ناٹ میٹر. وہ اس کو مانتے ہیں, اس پہ لڑے ہیں. آپ اس چیز کو بار بار یہ عقیدت کا رخ دے کے غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں. آپ اس ستون کو دیکھیں جس کا نام نظام ہے, جس کے ارد گرد یہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. یہ ستون وہی کانسٹنٹ ہے. یہ ستون 30 سال کانسٹنٹ رہا. اس 30 سال میں وہ تمام جید لوگ شہید ہوئے ہیں یا انتقال کر گئے ہیں. کسی نے خاموشی برتی کہ مجھے یہ حاکم پسند نہیں ہے, یا اس کی رائے پسند نہیں ہے, یا اس کی رائے سے اختلاف ہے. لیکن اس سسٹم سے کسی کو اختلاف نہیں ہے جس سے آپ کا پورا اسکول اختلاف کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی سمجھ بوجھ سے بالا آپ کی سمجھ بوجھ آ گئی کہ وہ اس ستون کو ہی گرا رہا ہے جس کے اوپر یہ لڑتے رہے ہیں. اب آپ سمجھیں میری بات. میں نے کہا کہ بیفور طلحہ صاحب آپ جو اس کو جو ابھی زریاب بھائی نے جو ساری بات کی اس کو رسپونڈ کریں. میرا بس یہ تقلید والا جو پیس ہے نا اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں ایک عام, کیونکہ میرا علم کی ذرا لیول بہت کم ہے تو میں ایک عام الفاظ کے اندر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ بات ابھی جو سمجھ آ رہی ہے نا وہ اس طریقے سے ہے کہ جو آپ بار بار مثال دیتے ہیں کہ جی ان صحابہ کی ان صحابی کے ساتھ اختلاف تھا تو وہ اختلاف نہیں ہو سکتا, تو کیا پھر ہم بھی اختلاف نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں پہ ہم لائن نہیں ڈرا کر پا رہے وہ یہ ہے کہ صحابی سے اختلاف کر رہا ہے, اس کو ہم ایک کلوزڈ ایک پریسٹیجس گروپ نہیں کنسیڈر کر رہے, اور وہ ایک صحابی کے اختلاف میں ہم اپنے آپ کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں کہ یار ہم بھی تو اختلاف کر سکتے ہیں نا اگر ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے تو. آئی تھنک یہاں پہ جو وہ ایک ڈفرینس ہے نا وہ شاید میں اس کو خالی برج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے زریاب بھائی کی رائے کا یہ ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن جو میں نے الوی صاحب جو میں نے مدعا رکھا ہے نا وہ یہ کہ وہ سب کے سب اختلاف اس ستون کے ارد گرد ہیں جس ستون کو ہم نظام کی صورت میں اس کی تشبیہ ہم نظام کی صورت سے کرتے ہیں. پھر چلے گئے باسط بھائی, لیکن میرا خیال ہے آپ کنٹینیو کریں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیے میں اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک آپ نے فہم کی بات کی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن ہماری آج شروع میں جب کہا گیا نا کہ غامدی صاحب کی جو فکر ہے یا امام فراہی کی جو فکر ہے وہ ایک الگ جگہ پر کھڑے ہیں, اور جو باقی مدارس کی جو فکر ہے وہ ایک الگ جگہ پر ہے, تو یہ ایسوسیٹ اس طرح نہیں ہو سکتے, ایک نئی چیز ہے. تو میں معذرت کے ساتھ زریاب بھائی جو صحابہ کرام سے متعلق جو بات کر رہے ہیں اور نظام سے متعلق وہ بات کریں, یہ 1200 سال میں کسی نے نہیں کی. نہ امام ابو حنیفہ نے اس طرح کی ہے, نہ امام مالک نے کی ہے, نہ امام شافعی نے اس طرح کی ہے. ان کی آپ فتاویٰ اٹھا لیں, یہ خود صحابہ کرام سے اختلاف کر رہے ہیں. تو غامدی صاحب کی فکر کو آپ بائی پاس بنا دیں کہ وہ بائی پاس پر کھڑے ہیں, تو یہ خود بھی تو بائی پاس پہ کھڑے ہیں, یہ بھی شہر میں مارکیٹ میں آ جائے نا. خود فقہا کے مابین یہ اختلافات ہے کہ وہ صحابہ کی آراء سے اختلاف کرتے ہیں اور ہمیں یہ روک رہے ہیں. تو ان کی بھی فکر یہ آج سمجھ میں آ گئی, نئی فکر ہے. چلے میں اس کا انکار نہیں کرتا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے اپنی حکومتوں
کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو جو دبایا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں اس سے اختلاف ہی نہیں ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی ایک صحابی سے، دیکھیں ایک ہوتا ہے عمل، آپ کے والدین نے ایک کام کیا، میرے والدین نے ایک کام کیا، میں نے وہاں سے کچھ انفر کیا ہے، میرے آپ کے اخذ کرنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا، وہ حجت اس درجے میں نہیں ہے. استنباط استدلال کبھی بھی قطعی نہیں ہوتا. صحابہ کرام کے سیاسی جو اقدامات ہیں اس سے آپ ایک شرعی حجت وضع کر لیں کہ وہ سارے نظام کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کے اقدامات ہیں. کوئی قول سامنے آ جائے، کوئی خطبہ سامنے آ جائے. آپ نے سیدنا علی کی مثال دی، حضرت علی اپنی حکومت کے اسٹیبلش ہونے پر بات کر رہے، نہ کہ یہ بتا رہے کہ سیاسی نظام فرض ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں کہ سیدنا علی اس سے پہلے اختلاف کیا ہے، غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا، کیا مطلب کہ اقامت دین کوئی فریضہ نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے کب اس کو فرض سمجھ کر سارے کام کاج چھوڑ کر سیاسی تنظیموں میں حصے لیے ہوں. صحابہ کو حکومتیں ملی ہیں تو صحابہ نے کی ہیں، آفر کی جا رہی ہے تو صحابہ حکومت میں آئے ہیں، ورنہ تمام صحابہ کرام تو پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر خود قبول نہیں کر رہے، سیدنا عمر نے ان کو آگے کیا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر صحابہ کرام اس فکر میں ہیں کہ اب مسلمانوں کا سیاسی امیر کون ہوگا، تو وہ اسی لیے ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. بار بار یہ کہہ رہا ہوں مسلمان آپ اصل میں موقف کیا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ کھول دیں. ثقیفہ بنی ساعدہ ہو، حضرت ابوبکر کا تقرر، سیدنا فاروق اعظم کا تقرر، اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی اور سیدنا حسن ہو، یا بعد میں جناب معاویہ ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں انہوں نے کیا تگ و دو کی ہے. ہم جس سیاسی نظام پر تنقید کرتے ہیں، تعبیر کی غلطی جو مولانا وحید الدین خان کی بھی کتاب ہے، مسئلہ کیا ہے کہ یا تو کسی سیاسی تحریک کا حصہ بن جاؤ یا پھر خود وہ آواز بن جاؤ کہ ہم نے نظام لے کر آنا ہے. صحابہ نے کون سے ریلیاں نکالی ہیں، صحابہ نے کون سے اس طرح کے کام کیے ہیں. جب صحابہ کرام کو لگ رہا ہے کہ بھائی اکثریت مسلمانوں کی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے امیر بھی مسلمانوں کا ہوگا. اس میں ظاہر سی بات ہے اب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ امیر اس طرح چنو، اس طرح نظام چلاؤ، اس طرح حکومت کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سعی کی جاتی ہے، اگر آپ امن کے ساتھ کہیں رہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بھائی کیا پریشانی ہے کہ آپ اس کو خدا کی طرف سے بیان کریں کہ خدا نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ بھائی جو بھی کرنا ہے بعد میں کرو، پہلے نظام قائم کرو. آپ کا ذاتی استدلال تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کو خدا کی بات بنا کر پیش کریں گے تو نہ حضرت ابوبکر نے کوئی تگ و دو کی ہے کہ بھائی حضور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم نے حکومت بنانی. بھائی وہ حکومت اس لیے بنا رہے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. آج بھی اکثریت مسلمانوں کی ہو، غامدی صاحب کبھی ان کو امریکہ کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہیں گے کہ مسلمان اچھے طریقے سے اپنا نظام قائم کر لیں. یہ غلط فہمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ استاد جو نظام کی نفی کرتے ہیں وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اقامت دین، نفاذ شریعت. پھر آپ نے بات کی کہ جنگوں کو چھوڑ دیں، غیر مسلم ریاستوں کو چھوڑ دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا نظام صرف پاکستان میں قائم کرنا ہے؟ آپ مجھے کیا یہ کہنے کے لیے مصر ہیں کہ بھائی ہم قیامت تک صرف پاکستان میں رہیں گے، باہر نکلیں گے ہی نہیں؟ اختلاف یہی دو چیزیں ہیں کہ بھائی آپ ریاست قائم کرنے کے لیے تگ و دو کریں گے، جہاد کریں گے. صحابہ نے کبھی نہیں کیا، انہیں ملا ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جہاد کیا ہے، الگ سے تو کبھی نہیں کیا. ان کو دیا گیا ہے، لوگ ان کے پاس آئے ہیں کہ بھائی اکثریت ہے، حضرت علی کے پاس لوگ ہیں، حضرت ابوبکر کے پاس لوگ آئے ہیں، لیکن الگ سے صحابہ کرام اپنی حکومتوں میں مگن، اپنے کاموں میں مگن ہیں. اور اچانک سے صحابہ کرام کا دل کیا کہ جاؤ جی ایران دے پھٹے چوک دیو یا رومن امپائر کو گرا دو. وہ تو میں نے مثال دے دی کہ وہ قانون رسالت کے تحت ہوا ہے، تو ایسی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہم پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم ریاست حاصل کرنے کے لیے، ہم ریاست بنانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے کوئی تگ و دو نہیں کی. ان کو پہلے ہی لوگ مل گئے تھے، پہلے ہی اکثریت مل گئی تھی. اس کے بعد صحابہ کرام نے، ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں کہ وہ رومن امپائر کو اپنی اکثریت دے دیں، اور غامدی صاحب بھی کبھی یہ بات نہیں کریں گے. لیکن جو آج کہا جا رہا ہے، اگر آپ کا پرسپیکٹو الگ ہے مولانا مودودی سے یا باقی اکابر علماء سے تو ٹھیک ہے، اس میں مزید ہم بات کر سکتے ہیں یا آگے چلیں گے. لیکن میں اصل میں یہ بات کروں جس کو سامنے رکھ کر ہماری جو فکر ایک الگ ہے کہ آپ نے اصل میں کام ہی یہ کرنا ہے اقامت دین کا. اس کے لیے آپ نے تگ و دو کرنی ہے.
دوسری ریاستوں کے ساتھ آپ نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا نظام قائم کرنا ہے۔ صحابہ نے تو کبھی ایسے نہیں کیا، اور جو صحابہ کرام نے ریاستیں گرائی ہیں وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں قانون اتمام حجت کے تحت گرائی ہیں کہ ان ریاستوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کو اس درجے میں قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے برعکس کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فقط اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے غیر مسلم ریاستیں گرائی ہوں۔ ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے خلاف، جناب معاویہ کے خلاف قتال ہوا، ہم مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے تگودو میں نہیں آتا قتال، تگودو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت مل گئی نا، حضرت علی نے کون سی کوشش کیا کہ مجھے ملنی چاہیے؟ یہ تو لوگ آئے ہیں نا ان کے پاس کہ بھائی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ان کو ملنی چاہیے۔ میں اب تھوڑی سی آپ سے اختلاف کروں گا۔ جی آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تگودو نہیں کی، تگودو نہیں کی۔ میں بار بار کہے جا رہا ہوں 2-2.5 لاکھ صحابی شہید ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں تگودو نہیں کی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سقیفہ میں ایک اگر ایسا ہی تھا کہ اکثریت نہیں کرنا تھا تو سقیفہ میں سعد بن عبادہ کو مان لیتے۔ یہ تگودو ہی ہوتی ہے کہ کسی ڈکلیئرڈ، کسی اکلیمڈ خلیفہ کو آ کے آپ کہہ دیں کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں، آپ تگودو ہی کر رہے ہیں۔ آپ تگودو کا مطلب مجھے نہیں پتا، جنگ لیتے ہیں، حرکت لیتے ہیں، موومنٹ لیتے ہیں، ریلی لیتے ہیں، جیسے آپ نے ریلی کا ذکر بھی کیا۔ یہ تگودو ہی ہوتی ہے کہ ایک شخص اچانک سے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد انصار میں اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر کے کہہ دے کہ اب نظام میں چلاؤں گا۔ یہ تگودو ہے ان کا۔ ایسے ہی نہیں اچانک سے کھڑے ہو کے ٹیرس پہ کوئی بول رہا، وہ باقاعدہ اپنے قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کر کے الیجنس لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، اس کے بعد وہ خلیفہ بن رہے ہیں۔ اور اتنی تگودو دوسری طرف سے ہو رہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں آئے آپ خلیفہ۔ یہ تگودو ہے۔ پھر تلوار نکلتی ہے، یہ تگودو ہے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ مولا علی کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے تمہاری الیجنس چاہیے، یہ تگودو ہے۔ وہ آتے ہیں مولا علی کے پاس، مولا علی کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے تگودو کا نتیجہ ہے کہ کوئی خلیفہ سامنے آ رہا ہے، کوئی خلیفہ اس کو نہیں مان رہا، کوئی خلیفہ تلوار نکال رہا ہے۔ یہ ساری تگودو ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ تگودو کی ڈیفینیشن کو ہمیں پھر نمایاں کرنا پڑے گا کہ آپ کی تگودو کی ڈیفینیشن میری تگودو کی ڈیفینیشن سے مختلف ہے، لیکن یہ سب کے سب لوگ، میں بار بار ایک سوال کروں گا کہ یہ امریکہ میں جا کے، جاپان میں جا کے، چائنا میں جا کے سیٹل ہو سکتے تھے، یہ کہیں ادھر ادھر جا کے خانقاہوں میں بیٹھ سکتے تھے، انہوں نے ایک ہی اس منصب کے کسی دعوے دار یا کسی اکلیمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا یا اپروو کیا، اس کی سبمیشن میں آئے یا اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے۔ یہ تگودو ہوتی ہے۔ کسی کا ہاتھ میں بیعت کرنا بھی تگودو ہوتی ہے۔ میں ان شارٹ کر دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ان سیاسی اقدامات کو جس کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہیں، جو آپ اس کی نوعیت بیان کر رہے ہیں، میں اس سے اس درجے میں اختلاف نہیں کرتا، اور میں استاذ کی رائے تو وہی بیان کریں گے کہ اس میں مزید کیا اصطلاحات ہو سکتی ہیں، لیکن اعتماد کے طور پر چونکہ میرا بھی تعلق ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کرام نے جو کچھ بھی کیا ہے، غامدی صاحب کو اس سے کوئی اختلاف، یہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آدھی دنیا مسلمانوں سے بھر جائے اور آدھی دنیا غیر مسلموں سے بھر جائے تو وہ جو آدھی دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے وہ بھی ابو بکر والا کام ہی کریں گے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کہا ہے کہ تگودو نہیں کرنی، سیاسی تگودو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تگودو کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہ اقتدار میں ہے، مسلمان نہ طاقت میں، مسلمان نہ اکثریت میں ہے، اور خام خواہ وہ ریاست لینے کے لیے تگودو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو۔ پہلا حصہ یہ رکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں کیا اصولیات مرتب ہونی چاہیے، اور دوسرا حصہ کہ جہاں اکثریت میں نہیں ہے وہاں کیا اصولیات مرتب ہونی چاہیے۔ میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ اگر آپ اکثریت میں ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان میں ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، سوڈان ہو گیا، مصر ہو گیا، جہاں پہ بھی مسلمان اکثریت میں پائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے اوپر وہ تمام اصولیات لاگو ہوں گی جو خلفائے راشدین نے اپنے طرز عمل سے عیاں کی۔ ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کیسا سمجھایا، ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان تک حدیث کی سمجھ بوجھ کے آئی، اور ان کا طرز عمل ہمارے سامنے ہسٹری میں 30 سال کی خلفائے راشدین کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ لڑنا پڑے تو لڑیں، قتل کرنا پڑے تو قتل کریں۔ آپس میں اکثریت والے سینیریو میں ہوں، آپس میں لڑنا پڑے، قتل کرنا پڑے، چاہے ام المومنین سامنے ہو یا امیر المومنین سامنے ہو، اگر آپ کو لگے گا کہ یہ سسٹم، یہ نظام
کسی غلط ہاتھ میں ہے نظام، میں بار بار ورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہے یا نہیں، یہ کسی غلط ہاتھ میں ہے یا کسی حقدار کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ نے تسلیم نہیں کرنا، جنگ کرنی ہے باقاعدہ. اور جو کلیم کرے گا کہ میں حقدار ہوں تو وہ خط لکھ کے یا کسی مباحثے کے بعد ایک دفعہ چانس دے گا کہ ڈائلاگ کر لو، نہیں تو قتل کرے گا. یہ چیزیں ہسٹری بتا رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری سمجھ بوجھ ہے، یہ علماء کی سمجھ بوجھ ہے، یہ مودودی صاحب کی، یہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے نظام کے لیے لڑتے لڑتے مر جائیں گے. یہ تگودو ہوتی ہے، یہ لڑتے لڑتے مر جانا، یہ اکثریت کے اصول ہے جو خلفائے راشدین کی طرز عمل سے نکلتا ہے، فکر سے نہیں، طرز عمل سے سامنے آتا ہے. اب جہاں اکثریت نہیں ہے، جہاں اکثریت نہیں ہے وہاں پہ آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، سو مچ سو کہ تب تک کہ جب تک آپ اکثریت میں آ نہ جائیں. اگر آپ اکثریت میں آ گئے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی طرز عمل وہاں پہ بھی ریپیٹ کریں گے. اب تیسرا سوال جنم لیتا ہے کہ جہاں اکثریت ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، جہاں اکثریت نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، تو جو لوگ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں جہاں اکثریت نہیں ہے اور وہ اپنی خانقاہوں میں دم درود اور تسبیح رولتے رہتے ہیں، تو وہ یا تو اس ریاست کا رخ کریں جہاں پہ وہ سسٹم اکثریت میں آ کے اپنا نظام اپنی شرعی حدود کے ساتھ لاگو ہو رہا ہے، جہاں پہ شرعی انصاف کے تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہیں وہاں آ جائیں، یا پھر آپ یہ کلیم کریں کہ میں اسی طرح ایک نان اسلامک کنٹری میں جا کے تبلیغ کر کے وہاں پہ اکثریت لا کے یہ سسٹم لے کے آؤں گا. تو آپ اسی راہ پہ ہیں جس طرز عمل پہ اصحاب کی زندگی رہی. آپ اس بات کو سمجھیے گا، نظام کانسٹنٹ رہے گا اکثریت والی جگہوں پہ بھی، نان اکثریت والی جگہوں پہ بھی. نظام اگر اکثریت ہے تو عمل میں آ جائے گا، نہیں ہے تو پہلے اس کا دائرہ کار بڑھائے گا تبلیغ کا، لوگوں کی اکثریت بڑھائے گا اور پھر نظام کا کانسٹنٹ لاگو ہو جائے گا. تو جو ادھر جا بھی رہا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں اکثریت نہیں ہے تو وہ اس نیت سے جا رہا ہے، اس ارادے سے جا رہا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے حجت الوداع کے خطبے کے مطابق اب تبلیغ کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ اسپریڈ ہو سوری اور تعداد میں ہم بڑھ جائیں تو ہم نظام لے آئیں گے. آہستہ آہستہ پوری دنیا پہ اللہ کا نظام ہوگا جس میں ضروری نہیں ہے کہ سب مسلمان ہو. اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے تو وہی ٹیکس لاگو ہوگا، وہی شرائط لاگو ہوں گی جو ریاست مدینہ میں آقا علیہ السلام نے لاگو کر کے دکھایا تھا کہ اسلام میں اکثریت اپنی نظام لانے کے بعد اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی ہے. وہ سارے اصول اور ضوابط بھی قرآن اور سنت اور سیرت سے بالکل عیاں ہیں. یہ کہنا کہ میں کسی ایسے ملک میں جا کے بس اپنی باتیں کر کے جنت میں چلا جاؤں گا اور مجھے کسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے اوپر کہ نظام بھی لانا ہے یا کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے، یہ اسلام کی روش ہی نہیں ہے. نہ اصحاب کی یہ روش ہے، نہ اہل بیت کی یہ روش ہے. یہ کوئی تیسرا طبقہ نمایاں ہو گیا ہے، جس تیسرے طبقے کی میں نے نشاندہی کی تھی مولا علی کے خط کے مطابق کہ وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اگر وہ اتباع کرتے ہیں ایسے سبیل کی، ایسے رستے کی جو مومنین کا نہیں ہے تو نولہ ما تولی، اللہ ان کو ادھر ہی موڑ دیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اکثریت ہے وہ بھی کلیئر کر دی میں نے آپ کو، اقلیت والی جگہ بھی کلیئر کر دی. انسان کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ رہے گا تو نظام بنائے گا، بنانے والوں میں نہیں ہے تو نظام کو فالو کرے گا، اور اقلیت میں جائے گا تو تبلیغ کرے گا اور نظام کی کوشش میں ہی تبلیغ کرے گا. اور یہ دو صورتیں ہیں. تیسری صورت جہاں وہ خانقاہوں میں بیٹھ کے کسی دارالکفر میں جا کے سمجھے گا کہ وہ ٹھیک ہے تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. یہ میرا مدعا آپ کے سامنے ان دا لائٹ آف سیرت اصحاب. جی طلحہ صاحب، ذریعہ صاحب، اس کے میں نے ہم ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. طلحہ صاحب چلیں آپ کوئکلی آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ریپ اپ کریں گے یہاں پہ. ابھی جی میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ذریعہ صاحب نے 2-3 شکلیں اس کی بیان کر دی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حد تک تو میں کہتا ہوں کہ اتفاق ہی ہے کہ مسلمان اگر کسی جگہ پر اکثریت میں ہیں تو وہ خلیفہ کے تقرر کے مابین تو اختلاف کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غامدی صاحب نے سیدنا علی حضرت معاویہ کے مابین جو مشاجرات ہوئے اس پر 20 قسطیں ریکارڈ کروائی حضرت ابوبکر سے. انہوں نے اس پورے مسئلے کو ڈسکس کر کے وہ پوری باتیں عرض کی ہیں کہ وہاں پر کیا مسائل ہوئے تھے. تو جس طرف لوگ جا رہے ہیں کہ غامدی صاحب خلفائے راشدین کے ان حکومتوں کو بھی نہیں مان رہی ہے، میں بھی نہیں مان رہا، مسئلہ ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کے ان سیاسی اقدامات کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ نے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں،
ہماری نظر میں اس کا یہ بات ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام وہاں کوئی شرعی مقدمے پر نظام قائم کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ذمہ داری لگا کر گئے تھے کہ تم نے حکومتیں بنانی ہے، تم نے بندے مار دینے ہیں، تم نے یہ کر دینا ہے، تم نے وہ کر دینا ہے. اس پر میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، ہم انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کر لیں گے. عرض یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ رسول کی طرف منسوب نہ کریں اور اپنی ایک ضرورت سمجھ کر چلنا شروع کر دیں کہ بھائی پارلیمانی نظام جو اہل مغرب نے متعارف کروایا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے، تو ہم بھی دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے ایک حکومتی ایک سسٹم لوگوں کو دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی زیادتی ہو جائے گی؟ اگر زیادتی ہو جائے گی تو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وہ آیت پڑھ دیں، وہ حدیث پڑھ دیں. صحابہ کرام کا عمل بھی کیا ماخذ دین ہے؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں نا. صحابہ کرام کے عمل کی بے شک ان کا طرز عمل ماخذ دین ہی ہے، ان کا طرز عمل کا مصدر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور قرآن ہے. اس پر پھر انشاءاللہ باسط بھائی اگر ہم چاہیں تو ماخذ شریعت اور ماخذ دین پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، نظام پہ نہیں ہونی چاہیے. جی انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر اب یہاں پر ریپ اپ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات آخر میں عرض کر دوں، انجینئر صاحب کی زبان میں پھکی والا جواب، سوری ٹو سے ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں، طالب علمانہ بات کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کے افکار پر تو بڑی تنقید ہوتی ہے، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہمارے زریاب بھائی تو ایک ایسا ماخذ بنائے بیٹھے جو پوری امت میں کسی نے نہیں مانا کہ صحابہ کا طرز عمل بھی ماخذ دین ہے. کیا میں نے ایسا طرز عمل اور آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے الوی صاحب. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ تمام صحابی ایک نظام کے ارد گرد لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے قتل ہو رہے ہیں اور سرخرو ہو رہے ہیں. آپ میرے اس ستون کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ستون کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ بار بار صحابہ کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر جو مجھے دعوت دے رہے ہیں تو اس پر سوال کیا کہ طرز عمل تو پیغمبر اسلام کا بیان ہونا چاہیے. نہیں میں اگر پیغمبر کا طرز عمل بیان کروں گا تو آپ پتہ کیا کہیں گے، یہ نبیوں کے لیے آیتیں تھیں، یہ صرف نبی نے کرنا تھا. یہ میں گزر چکا ہوں. میں فرائی اسکول آف تھاٹ کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. آپ جیسے ہی میں آتا ہوں نا اصحاب کے اوپر، تب آپ ٹھیک ہے. میں کلوز کرتے ہوئے ایک بات خالی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ڈسکشن میں یہ کہہ رہا تھا کہ نظام کانسٹنٹ ہے. ساری ڈسکشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل حرف آخر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نظام کانسٹنٹ ہے. آپ کہیں نظام کانسٹنٹ نہیں ہے، آپ نظام پہ بحث کرتے تو صحابہ ڈسکس ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کہتے نظام کانسٹنٹ نہیں ہے تو میں یہ کہتا کہ پھر یہ صحابہ کو کیا پتا تھا یہ کیوں نظام پہ قتل ہوتے رہے ہیں، گردنیں اتارتے رہے ہیں ایک دوسرے کی، نظام پہ اتارتے رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ نظام پہ نہیں اتارتے رہے تو ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ یہ کہیں کہ صحابی نعوذ باللہ غلط ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کوشچن کر سکتے ہیں، تو میں کہوں گا پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے سوچ کے اوپر آپ کا قرآن میں آیا تھا نا کہ ہم تمہیں تمہارے اماموں سے اٹھائیں گے. میں اٹھایا جاؤں گا تو ان اماموں کے نام سے اٹھایا جاؤں گا جن کے نام صحابہ کے ذکر میں آتا ہے، ذیل میں آتا ہے یا اہل بیت میں آتا ہے. آپ میں اٹھائے جائیں گے تو آپ فرائی صاحب کے نام سے اٹھائے جائیں گے. بسم اللہ. ہم دونوں میں اپنا آخر میں عرض یہ کر دیتا ہوں، میں نے بار بار یہ کہا کہ آپ خلفائے راشدین کے ان سیاسی اقدامات کا جو فہم بیان کر رہے ہیں، میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں. آپ نظام کو مانتے ہیں کہ خلافت نام کی کوئی چیز ہوئی تھی 30 سال؟ اسی سے تو اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ نظام کو صحابہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. آپ میرے سوال کا بغیر صحابہ کو ڈسکس کیے جواب دے دیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے. صحابہ کو مائنس کر کے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اس سے جواب دینا ہے آپ نے. خلافت مانتے ہیں کہ 30 سال رہی؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے. کہیں 30 سال خلافت رہی؟ خلافت اعلی منہاج النبوہ وہ 30 سال رہی. 30 سال رہی. جی وہ 30 سال. اب وہ اس طرح کا جو چیز سسٹم اس خلافت کو کہتے ہیں سسٹم یا نظام، وہ جو 30 سال رہی اس پہ وہ سب متفق تھے کہ رہے گی. کس کی رہے گی، کیوں رہے گی، کب رہے گی، یہ الگ بحث ہے. رہے گی یہ کانسٹنٹ تھا. وہ 30 سال کانسٹنٹ تعبیر ہے قرآن کی، وہ 30 سال تعبیر ہے سنت کی، سیرت کی، نبی کے سکھائے ہوئے علم کی ٹرانسفر 30 سال قائم رہی. اس کے بعد ہر کسی نے اپنی سوچی، آپ کی طرح میری طرح.
تو وہ جو خلافت اور تھی طلحہ وہ صاحب بکھر گئی. وہ تعبیر ہے, وہ خلافت تعبیر ہے نبی کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہ کہہ اور رہا تھا. طلحہ صاحب ایک چیز میں میں اس میں ایڈ صبح کر سے دوں یہ گا, کہہ رہا ہم اس کو آگے کنٹینیو ہم اس کو آگے نیکسٹ میں کریں گے, لیکن ایک چیز میری بھی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. یہ جو ابھی ذریعہ بھائی نے ہوں. بات بسم کی اللہ. 30 سال خلافت والی, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جیسے غامدی صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ تو نبی آئے تھے, نبی آتے ہیں, سزا جزا کا معاملہ ہوتا ہے, اور وہ ہی صحابیوں نے کنٹینیو کیا, رائٹ. وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں کمپلیٹ ہو گیا تھا, تو پھر ان کو تو ختم کر دینی چاہیے تھی خلافت اس پوائنٹ پہ. انہوں نے آگے 30 سال کیوں چلایا؟ وہی نا, یہی تو کہہ رہا ہوں ٹھیک میں ہے بھی. ٹھیک. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 30 سال کھینچے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو دین کی تعبیر کچھ اور ملی ہے, ہمیں کچھ اور ملی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. ہم آگے اس کو نیکسٹ اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور بہت بہت شکریہ طلحہ الوی صاحب آپ کے ٹائم کا, ذریعہ ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا. سر اینڈ تھینک یو, سر ہم اس تھینک کو یو ویری مچ. اس تھینک یو ڈسکشن الوی کو آگے کس صاحب طرح سے فار یور کریں گے. پیشنس. الوی صاحب کو بھی میرا شکریہ آپ کے پیشنس کا. اور مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے الوی صاحب کے بارے میں کہ وہ اپنے اس پوائنٹ آف ویو پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور فرائی مکتبہ فکر کے بڑے خوبصورت نقطۂ نظر ہے. میرا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اس سے, لیکن اگر کوئی کسی کو گلابی رنگ خوبصورت لگتا ہے اور کسی کو پیلا رنگ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں غلط یا صحیح ہیں. وہ دونوں اپنے اپنے رنگ ہیں, اپنے اپنے خوبصورتی رکھتے ہیں. میں اس چیز کے لیے آپ کو تھینک یو بولتا ہوں باسط بھائی کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا, اور تھینک یو الوی صاحب کہ آپ نے بڑے پیشنس کے ساتھ وہ ساری گفتگو کو سنا, اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے تو ان گڈ فیتھ. کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ مختلف نقطۂ نظر کو سن بھی سکیں, اور مختلف نقطۂ نظر جب سامنے آپس میں تکرار میں آتے ہیں تو کتنے اچھے طریقے سے آ سکتے ہیں, ایک دوسرے کا عزت احترام لحاظ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, اور اعتراض کے ساتھ ہی ڈسکشن کلوز ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں نے ان کو کسی چیز پہ راضی کرنا ہے یا انہوں نے مجھے کسی چیز کے اوپر قائل کرنا ہے. ان کا وہ ایک اسکول کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں اس اسکول کے بارے میں کچھ ایسے کوشچنس کر رہا ہوں تاکہ ہماری آڈینس ایک نیوٹرل گراؤنڈ سے کچھ چیزوں کو دیکھ پائے, اور شاید وہ فرائی اسکول آف تھاٹ کی طرف ہی راغب ہو جائے, اور شاید یہی وجہ بنے فرائی اسکول کی فروغ کی بھی. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے, نہ باسط بھائی کی یہ انٹینشن ہے اس پروگرام کی, نہ میری, کہ ہم کسی کو کنونس کر پائیں کہ وہ ایسا ہو جائے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فرائی صاحب کے اسکول کو جب سامنے رکھا جاتا ہے, ان کے مکتبہ فکر کی کچھ چیزیں اصطلاحات سامنے لائی جاتی ہیں, کچھ ان کے مقدمات سامنے لائے جاتے ہیں, تو اس کو ذرا کھول کے بیان کیا جائے, کاؤنٹر کیا جائے, تاکہ لوگوں کے دلوں دماغ میں جو سوال آتے ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے, اور آئی ہوپ کہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. I thank you all for your time. تھینک یو سر, تھینک یو طلحہ صاحب.